अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी अटन में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल ज़रूर सेट करें, उस गोल के लिए स्ट्रगल भी करें ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। दूसरों की तरफ देखने से कि किसी के पास कितना ज़्यादा है और हमारे पास कितना कम है, इसकी बजाय ऊपर देखें। उससे बेहतर है कि आप नीचे की तरफ उन लोगों की तरफ देखें जिनके लिए अपना ज़िंदगी को गुजारना, अपने घर को चलाना बेहद मुश्किल हो गया है, जिनके बच्चे तालीम से महरूम हैं, जिनके लिए अपनी अद्वियात को, बूढ़े माँ बाप की अद्वियात के लिए स्ट्रगल करना पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं और हम बहुतों से बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश भी करें कि अल्लाह ताला ने आपको जितने वसाइल दिए हैं, जितनी आपकी इस्तिताअत है, उसके अकॉर्डिंग दूसरे की हेल्प भी ज़रूर करें ताकि अल्लाह ताला आपको किसी के लिए अगर वसीला बनाएंगे तो ये आपकी खुशकिस्मती है, ना कि ये दूसरे बंदे के लिए इतराने की बात है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने अगर आपको इस काम के लिए चुना है तो हम्बल रहिए, ग्राउंड टू अर्थ रहिए ताकि आप दूसरों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकें और अल्लाह ताला के साथ आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। इससे अच्छी दुआ के साथ आगे बढ़ेंगे कि आपके चेहरों की मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे, जिंदगी खूबसूरत रहे और हमारी खूबसूरत सी जिंदगी को और भी हसीन बनाता है मौसम। तो आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टू टेस्ट वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम पर नजर डालें तो मौसम तो खासा हसीन है और सुबह सवेरे से ही शदीद बारिश का सामना भी रहा है। पूरे शहर पर जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, बादल का राज बरकरार है और आज का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लेकिन गरज चमक के साथ पूरा दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और ये बारिश का सिलसिला सिर्फ आज सुबह से शुरू नहीं हुआ बल्कि गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे के साथ शहर के दीगर हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी है और इसकी वजह से बड़ी खुशगवार सी तब्दीलियां आती हैं, लोगों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर के पौधे फूल हर तरफ जो मुरझा गए थे वो खिलखिलाए गए हैं, वो खिल रहे हैं। इसी तरह से हमारे चेहरे भी खिल उठते हैं और मौसम की तब्दीली बेशक बड़ी ही जो है वो खुशगवार साबित होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, थोड़ी सी हमारे लिए जहमत भी आ जाती है शहरों के लिहाज से। लेकिन अगर वेदर की बात की जाए तो वेदर तो बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन आपने फिर भी घर से बाहर निकलना है तो रेन कोट्स वगैरह जरूर अपने पास रखा करें और एकदम से गर्मी हो जाए तो उसके लिए भी बड़ा जरूरी है कि आप उसके लिए भी एहतियाती तदाबीर को जरूर फॉलो करें, पानी का मुनासिब इस्तेमाल किया करें, छोटों और बड़ों का जरूर ख्याल रखें। और जिस तरह से मौसम चेंज होता है सबसे पहले मौसम हमारी सेहत को मुतासिर करता है, तो आपने अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि आप किसी भी तरह से मौसमियाती तब्दीली के साथ आने वाली बीमारी से खुद को बचा सकें। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि ये सिलसिला आज सुबह से ही जारी है और गुज़िश्ता 3 रोज से भी फैसलाबाद और फैसलाबाद के गिरदो नवा में मुख्तलिफ जगहों पर बारिशों का सिलसिला जारी है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी जन्म लेते हैं। बहुत सारे कारोबारी हालात बेहतरी की तरफ तो क्या ही जाने, मौसम की तब्दीली की वजह से थोड़ा सा और कारोबार करना मुश्किल हो जाता है और उसकी एग्जाम्पल मैंने आते हुए भी देखी। मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं घर से निकली हूँ ऑफिस के लिए तो मैं रास्ते में देख रही थी कि जिन लोगों ने सुबह सवेरे शॉप्स खोली हैं बहुत सारे दुकानदारों की दुकान की छतें टपक रही थी और वो पानी निकालने में मसरूफ थे। तो जारी बात है कि छत से अगर आपकी टपकती है और तो दुकान के अंदर पड़ा हुआ माल भी आपका खराब हो जाता है तो उस बंदे के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसी तरह से गली मोहल्लों की सूरत हाल देखे तो नदी नालों का मंजर फैसलाबाद इस बार तो बारिशों के चलते हुए पेश कर रहा है। तो बारिशों के हो जाने की वजह से किस तरह के मसाइल होते हैं और उससे शहरियों को किस तरह की तकलीफ और जहमत का सामना करना पड़ता है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स मोहम्मद अली नारू और मरियम रजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बारिश तो बड़ी खुशगवार साबित होती है, मूड के लिए तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उनके लिए जिनको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आम शहरियों की आमदरफ्त के हवाले से बात की जाए, घरों के अंदर की बात की जाए, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनकी छतें अब तो टपकने लग गई हैं क्योंकि बारिश इस बार बहुत शदीद हुई है। और सेम यही सूरत हाल बहुत सारी दुकानों की भी है जो कि मैं आते हुए अभी देख के भी आई हूँ। तो ये सारा सिलसिला है, तो बहुत सारी जहाँ पे ये रहमत की तरह बरसती है बहुत सारे लोगों के लिए जहमत भी बन जाती है। तो आप क्या देख रहे हैं अली के किस तरह के लोगों को मसाइल का सामना बारिशों की वजह से? ज़ीनत, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और जो हम बात करें बारिश के हवाले से तो इस सीज़न में पे दर पे बारिशों का सिलसिला जारी है और कमोबेश हफ्ते में एक बार अब ये महीने के साथ 30 दिन गुज़श्ता होने को आए हैं कि एक हफ्ते के दौरान एक आध बार तो बारिश हो ही जाती है।
اور پچھلے 2 ہفتوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ اچھی خاصی جو برکھا ہے وہ برسی ہے شہر فیصل آباد میں، جس سے بڑے پیمانے پر جو موسم ہے وہ اچانک سے تبدیل بھی ہوا لیکن بعد میں حبس بھی رہا. تو موسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بارش تو بڑی سود مند ثابت ہوتی ہے، اور جو گرمی ہوتی ہے اس کو بھگانے کا واحد حل ہی بارش ہے اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو اس کا دوسرا اینگل ہے، جو دوسرا اس کو دیکھنے کا طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہماری کچھ غفلت اور کوتاہیوں کی بنا پر جو ابر رحمت ہے وہ ابر زحمت بن جاتی ہے، جس میں نکاسی آب کے مسائل ہیں، اور شہری جو سڑکیں ہیں وہ اگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یا پھر کہیں پہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، کہیں پہ کچھ ہے، نکاسی کا مکمل بندوبست نہیں ہے، جس کی وجہ سے نشیبی جو ہمارے علاقہ جاتا ہے وہ بڑے پیمانے پر پانی میں ڈوب جاتے ہیں. وہ بارش چھوٹے پیمانے پہ ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، 1 گھنٹہ بارش ہو یا 4 گھنٹوں کی بارش ہو، تو صورتحال جوں کی توں رہتی ہے، وہ ایک جیسی رہتی ہے. اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں یورپی ممالک ہیں یا پھر دوسرے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر تو اگر طوفانی بارش ہو تو ہی صورتحال بگڑتی ہے. اگر روٹین کی بارش ہو رہی ہے یا 2 سے 3 گھنٹے وہ بارش ہوئی ہے تو اس کا تو پانی کم و بیش 2 سے 3 گھنٹے بعد نظر بھی نہیں آتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پر صورتحال کچھ منفرد ہے، کچھ الٹ ہے کہ بارش اگر نارمل روٹین کی بھی ہوئی ہے تو اس کا پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر 2 طرح کے ہیں کہ ایک تو شہری جب بارش ہوتی ہے تو وہ غیر ضروری سفر سے بالکل ہی گریز کریں اور گھروں میں محصور ہو کر رہیں، گھروں میں بیٹھیں آرام سے، آپ بارش انجوائے کریں، سب کچھ کریں. لیکن اگر آپ نے باہر جانا ہے، مطلب کہ آپ نے دفاتر کے آپ کا وقت ہو رہا ہے، آپ کی کاروباری سرگرمیاں ہیں، آپ نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے، تو مکمل طور پر آپ ایک محفوظ راستوں کا استعمال کریں، ان راستوں کا استعمال کریں جن راستوں کا آپ کو پتہ ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اہم شاہراہ ہے، یہ مین شاہراہ ہے، اس پہ کہیں بھی گڑھا نہیں ہے، کہیں بھی اس پہ مین ہول نہیں کھلا ہوا ہے، کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا ہے، تو ہم سڑک کے مڈ میں جاتے ہیں، روڈ کے مڈ میں جاتے ہیں، آرام سے ہم اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن ان دنوں میں یا بارش کے دوران ان راستوں کا استعمال کرنا جس کا آپ کو مکمل طور پر پتہ نہیں ہے، گڑھا کہاں پہ ہے، مین ہول کہاں پہ کھلا ہوا ہے، کوئی ایشو بنا ہو سکتا ہے، تو وہاں پر آپ جاتے ہیں تو وہ بارش آپ کے لیے جو ابر رحمت ہے وہ ابر رحمت ثابت ہو سکتی ہے. نا کہ گھروں سے غیر ضروری باہر نہیں نکلیں، بہت ضروری ہے تو نکلیں، لیکن بارش کے موسم میں ہی مریم ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر تو شام کے اوقات میں بارش کا سلسلہ، جیسے کہ پچھلے 3 روز سے بھی یہ سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری ہے، شہری اپنی فیملیز کو لے کر باہر نکل جاتے ہیں کہ چلو کچھ کھانے پینے کا ہو. آئی نو کہ وہ تھوڑا سا ایک آپ کا فن فیکٹر بھی اس میں ہے، لیکن آلریڈی جو لوگ ٹریفک میں پھنسے ہوتے ہیں، آلریڈی جو لوگ سڑکوں پر بہت ساری پرابلمس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹریفک کا ایک جم غفیر بن جاتا ہے جس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کا 15 منٹ کا سفر جو ہے وہ 45 منٹ یا 1 گھنٹے پہ چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کتنا ضروری ہے کہ جو لوگ گھروں کے اندر ہیں وہ اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں اور غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں. بالکل آپ نے صحیح کہا زینت کہ فن فیکٹر ہے، اور فیصل آباد کے اندر یہ بڑی افسوسناک بھی بات ہے، اور کہ فیصل آباد کے اندر کوئی بہت کم ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر آپ گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں یا آپ کے لیے کوئی تفریحی مقام موجود ہو، بہت کم ہے. تو کیونکہ فیصل آبادی جو ہے وہ ذرا دل کہہ لیں کہ دل کھلے دل کے مالک ہے، تو ان کو ہوتا ہے کہ جب موسم اچھا ہے تو گھروں سے باہر نکلیں، اس موسم کو ہم ذرا انجوائے کریں. لیکن دوسری جانب جیسے آپ نے کہا کہ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، اس کی بلاکنگ کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، جو مین روڈز ہیں ان کے اوپر پانی ہے. جب پانی ہے تو اب جتنی گاڑیاں ہیں انہوں نے اپنا بچ بچاؤ کسی نہ کسی طرح کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سڑک کے درمیان میں ہمارے گڑھے بھی ہیں، گٹر بھی ہیں، اور یہ وجہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے. اور پھر اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے تو وہ تو آپ کا کہہ لیں کہ حق ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. لیکن یہ حق بھی ہم سے چھن جاتا ہے کیونکہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں تو ہم انجوائے کر سکیں گے، بلکہ جب ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں اہم شہراہوں پر جہاں سے آپ نے گزر کے اس تفریحی مقام پہ جانا ہے وہاں پر پانی نہ آپ کو نظر آئے گا، صرف اتنا پانی ہوگا کہ جس موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ آپ جا رہے ہیں وہ بند ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں ابھی بھی، کیونکہ سڑک کی سائڈ پہ بہت زیادہ سٹالز لگے ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے کے سموسے پکوڑوں کے، تو جب وہاں پہ آ کے بائکس رکتی ہیں تو آلریڈی جو ٹریفک میں لوگ پھنسے ہوتے ہیں وہ اور بلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ جگہ بہت کنجسٹڈ. اچھا آج بھی فیصل آباد میں کیونکہ صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن بارش اتنی تیز نہیں ہے کہ سڑکوں پہ پانی جمع ہو جائے. لیکن آپ یقین کریں کہ جیسے ہی بارش شروع ہوئی ہے سب سے پہلے تو فیسکو نے اپنا جو ایک فرض ہے وہ ادا کیا، ساتھ ہی انہوں نے لائٹس کو بند کر دیا. اس کے فوراً بعد سڑکوں پہ پانی ہی پانی ہو گیا. وہ جو ڈرینیج کا سسٹم ہمارا چل رہا ہوتا ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. اتنی بارش نہیں ہوتی جتنا فیل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت سڑکوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب لاری اڈے چلے جائیں
بارش اتنی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ گٹروں کی بدبو اس قدر زیادہ ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بارشی پانی نہیں ہے، وہاں پہ گٹروں کا پانی چھوڑ دیا گیا. یہ چیزیں علاقے تو ایسے بھی ہے نا کہ جہاں پہ بارش ہو نہ ہو سالہ سال پورا سال وہاں پہ پانی وہاں پہ موجود رہتا ہے. تو بارش میں تو اور زیادہ بدبو اور اس طرح کے مسائل اور زیادہ پیدا ہوتے ہیں. تو گھروں سے نکلنا جو ہے وہ لوگوں کا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور آج تو ویسے بھی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج پورا دن جو ہے اس طرح سے بارش رہے گی تو فیصلہ باد جو ہے نا آپ کے گھر سے نکلنا کیوں ضروری ہے؟ آپ نہ نکلے گھر سے، آپ گھر میں ہی نہیں کیوں نہیں، مطلب اگر آپ نے باہر کھانے ہی کچھ جانا ہے. اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے علی جو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نیگلیکٹ کر دیں گے تو بڑی زیادتی ہوگی. گھر میں لوگ کس طرح سے فرائز ہیں وہ بنائیں. آپ کے گھر میں تو گیس بھی نہیں آتی ہے، لوگوں کو تو یہ بھی پرابلم ہے کہ کوئی گیسٹ بہت ضروری آئے گا تو بالکل ایسے. اور ویسے بھی کیونکہ ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو سموسے پکوڑے تو کوئی نہیں کھائے گا، سارے دفاتر میں ہی جا رہے ہوں گے. تو وہ دفاتر سے نکلنے والے بندے جو ہیں ان کی بھی شام کے ٹائم کی بات ہاں 5-5:30 کے دوران اگر واپسی دفاتر سے ہو رہی ہے اس ٹائم پہ لوگوں کا بالکل ایسے ہے کہ اگر شام کو بھی آپ نے گھر جانا ہے. تذکرہ کرنے سے بچ رہی ہیں کہ شام کے ٹائم آفس سے آف ہونی ہے تو یہ میرے پلے نہ پڑ جائے کوئی پکوڑے چپس. لیکن یہ وہی نا، اگر میں نے بھی تو جانا ہے میری بائک بند ہوگی تو پھر کون جواب دے گا. یہ بہت ضروری فیکٹر ہے کہ آپ اگر سموسے پکوڑے لینے گئے ہیں اگر آپ کی ان وجوہات کی وجہ سے بائک خراب ہو گئی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ کی ساری انجوائمنٹ جو ہے وہ الٹی پڑ گئی ہے. تو ہمارے محکموں کو اس طرف غور کرنا چاہیے کہ خدارہ اس طرف غور کریں. اتنی بارش نہیں ہوتی جتنی بارش ہم لگ دکھا دیتے ہیں، یا سارا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے گلی محلوں کے اندر بھی پانی اکٹھا ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ ان کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بند ہو چکا ہوتا ہے. ڈرینیج ہو ہی نہیں رہی ہوتی. تو ہوتا ہی ہوتا ہے. مین شاہراہوں کے ساتھ جتنی مارکیٹس بنی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر اس کی شاپس 1-2 سٹیپس نیچے ہوتی ہیں، تو وہ سارے کا سارا پانی جب فلوٹ ہو کے ادھر کی طرف جاتا ہے تو کاروباری حضرات کو بھی بڑا مشکل کرنا پڑتا ہے. اور وہ حضرات جو کہ آتے ہی ہیں اور چھوٹی سی کوئی شاپ ہے اور کچھ سامان بھی اتنا سا ہی ہے اور ان کا کاروبار بڑا محدود سا ہے، بڑا چھوٹے پیمانے پر ہے، تو ان کی نقصان ہوتا ہے. تو یہ مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے لوگوں کے لیے، بھی ایک بڑا پرابلم بن گیا. زینت، ہم نے میرے خیال سے گزشتہ شو میں بھی مارننگ شو میں بھی ذکر کیا تھا کہ جیسے انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں شہر فیصل آباد میں، اگر یہ پلینتھر لیول کو بیسیکلی مد نظر نہ رکھا گیا اور جیسے تعمیرات ہو رہی ہیں ایسے ہوتی گئی اور روڈ کو بنانا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹرپل لیئر جو چڑھا دی جاتی ہے جس طرح سے وہ سارا پانی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اطراف میں جاتا ہے. میں کئی ایسی شرائیں بتا سکتا ہوں آپ کی جو سب سے آپ جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ماڈل روڈ ہے جیل روڈ، اور وہ بھی آپ لگا لیں کہ ایگریکلچر یونیورسٹی سے آگے الائیڈ موڑ کی طرف جب آپ آتے ہیں تو اس کے ساتھ والی جو دکانات ہیں وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہوتی ہیں اور وہیں پر مین جو چینل ہے واسا کا وہ بھی ہے. آپ کی کاروباری سرگرمیاں بھی جو ہے وہ موسم کی نظر ہو جاتی ہیں، بڑے متاثر ہوتی ہیں. ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیے گا لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. خوبصورت موسم ہے، حسین موسم ہے، اور جب بھی موسم حسین ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے تو رحمت بنتی ہے، لیکن کاروباری حضرات کے لیے، بہت سارے گھریلو صارفین کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا باعث بھی بنتی ہے. گھروں میں لوڈ شیڈنگ کا ہو جانا عام ہے، سوئی گیس آتی نہیں ہے اور اکثر اب تو گھروں کی چھتیں بھی ٹپکنے لگی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اوپر سے سونے پہ سہاگا شہر کا اگر انفراسٹرکچر بھی آپ کا ساتھ نہ دے تو آپ کی کاروباری سرگرمیاں نہ رو کس طرح سے متاثر ہوتی ہیں. اب بالکل جیسے کہ اگر پلینتھر لیول کی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ روڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ ملحقہ آبادیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے کا سارا جو سسٹم، اب مسئلہ یہ آ رہا ہے فیصل آباد میں کہ جو ہماری واسا کی لائنیں بچھی ہوئی ہیں ان کو عرصہ ہو گیا بچھے، وہ پرانی لائنیں ہیں اور اس کو مد نظر رکھے بغیر روڈ تعمیر کیے جا رہے ہیں اور وہ ایک اطراف ان کی اوپر کر دی جاتی ہے، ایک اس کی سائڈ نیچے آ جاتی ہے. اور اس کی بڑی جو مثال ہے وہ ہمارا سرگودا روڈ ہے جس میں وہ تمام تر آپ سرگودا روڈ کے حساب سے دیکھ لیں کہ اس کی ایک سائڈ نیچے اور ایک سائڈ اپ ہے، جس کی وجہ سے جو اس کا ڈریننگ سسٹم ہے، جو نکاسی والا سسٹم ہے، وہ ایک سائڈ پر آ گیا اور پانی جمع ہوتا ہے دوسری سائڈ پر. اور اب وہاں پر کر یہ رہے ہیں، وہاں پر ٹف ٹائل اب لگائی جا رہی ہے دوبارہ سے اور اس کو بھی اسی طرز کے ساتھ لگایا جا رہا ہے بغیر سسٹم کو اپ ڈیٹ کیے ہوئے. اب بارشیں ہوتی ہیں، بارشی پانی جب سیوریج تک پہنچنا نہیں ہے، اب اگر ہم متعلقہ محکمے کی بات ہی کر لیتے ہیں کہ جناب کیوں نہیں ڈرینیج ہو پاتی، کیوں نہیں وہ نکاسی ہو پاتی پانی کی بر وقت. اب جہاں تک تو پانی پہنچ رہا ہے اور وہاں سے نکاسی نہیں ہوتی وہ تو پھر ذمہ دار ہے محکمہ.
اور جہاں پر بڑے پیمانے پر پانی سیوریج تک پہنچ ہی نہیں پا رہا, اس کی جو ڈرین ہے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا, اور وہ ایک دوسری سائڈ پر ہے, پانی دوسری سائڈ پر ہے, تو وہاں پر کون قصوروار ہے؟ پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جس نے سڑک بنائی, جس نے اس کی منظوری دی, جس نے پلان تشکیل دیا, جہاں پر کمیٹی بیٹھی, ان لوگوں نے کیا چیزوں کو مد نظر رکھا؟ کیا روڈ بنانا ہی سب کچھ تھا, یا روڈ کے بعد جو ہونے والے مسائل درپیش تھے ان کو دیکھنا تھا؟ اب فٹ پاتھ ایک سائڈ سے اپ ہے, ایک سائڈ سے ڈاؤن ہے, ایک سڑک اپ ہے, دو طرفہ سڑک ہے, دو رویا سڑک جس کو ہم کہہ دیتے ہیں, کہ ایک سائڈ اس کی اپ ہو گئی ہے, ایک ڈاؤن ہو گئی ہے. صرف یہ سرگودا روڈ کی بات نہیں کر رہا ہے, ایسے شہر فیصل آباد کی کئی اہم شاہراہیں ہیں, آپ جڑاں والا روڈ لگا لیں کہ جس سائڈ پر ڈرینیج سسٹم ہے, جس سائڈ پر نالا ہے, وہ سائڈ اپ ہے اور پانی جو جمع ہو رہا ہے وہ ڈاؤن سائڈ پہ ہو رہا ہے. اور ایسا ہی معاملہ بنا تھا ہمارے یہاں پر جو سب سے پہلی بارش ہوئی تھی, بہت زیادہ بارش ہوئی تھی, جب زیر نجی ہاسپٹل آیا پانی میں, اور مکمل طور پر اس میں 4 سے 5 فٹ پانی جمع ہو گیا, اور اس میں ایک تو تھی کہ ہسپتال کا جو لیول ہے وہ ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ جو بالکل نالا تھا اس کا لیول اپ تھا, اور جو پانی جا رہا تھا وہ ہسپتال میں آ رہا تھا, کیونکہ نالے کے تک وہ پانی پہنچ ہی نہیں پایا, ڈرین تک وہ پانی پہنچ نہیں پایا. تو ایسی بے مثال ہمیں مثالیں مل جاتی ہیں, کہ بے شمار مثالیں ملتی ہیں. اب ان کا حل کیا ہے؟ آپ فل فور دیکھیں, آپ چیزوں کو, اب مونسون آتا ہے, سال میں ایک بار آ گیا مونسون, ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جی مونسون کا سیزن آنے والا ہے, ہم نے تیاریاں شروع کر دی, ہم نے سب کچھ دیکھ لیا, ہم نے بڑے بڑے بوٹ بھی چڑھا لیے, ہم نے 3-4 وزٹ بھی کر لیے, ہم نے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ فوٹو سیشن بھی کر لیا, ہم نے فیس بک پیج بھی بھر دیا اپنا, یہ ساری تو کر لی آپ نے چیزیں, لیکن عملی طور پر آپ نے کیا کیا؟ پورا سال آپ کے پاس 1 مہینے میں مونسون بارشیں ہونی ہیں, بقیہ 11 مہینوں میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ جناب یہ جو روڈ ہیں یہاں پر زیادہ مسائل ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں, کم و بیش ایک مہینے میں ہم ایک چیز کو درست کرتے ہیں. جو مین چیزیں شہر کی سارا جو برڈن آتا ہے وہ مین شاہراہوں پہ آتا ہے, جو زیادہ تر استعمال ہونی ہوتی ہے, وہ ہم عام بندے جو ہیں وہ انگلیوں پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ یار فیصل آباد میں کتنی اہم شاہراہیں ہیں جہاں پر مسائل آتے ہیں. آپ 11 مہینوں میں ایک مہینہ لگا کر ایک روڈ کو بھی دیں, اور وہاں پر اس کی جو لائن ہے اس کو بہتری کی جانب لے کر جائیں, اس کے پلینتھ لیول کو چیک کیا جائے, تو اگلے سال مونسون میں آپ کو یہ سب کچھ فیس نہیں کرنا پڑے گا. اور دوسری جانب جو شہریوں کی جانب سے کوتاہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی شہری ہونے کی بحیثیت ذمہ دار شہری ہونے کا فرض ادا کریں, بلا جواز کوڑا کرکٹ کے ڈھیر, پلاسٹک بیگز, ڈسٹ بن ہونے کے باوجود, کوڑا دان ہونے کے باوجود. مریم آپ تھوڑی دیر پہلے پہلی بریک میں بات کر رہی تھی کہ پانی جو ہمیں شاہراہوں پہ دکھائی دیتا ہے, وہ ہم نے گزشتہ بھی کئی پروگرام میں ڈسکس کیا کہ وہ وہاں کی جتنی بھی ڈرینیج کی موٹر ہے وہ اس لیے بند کر دی جاتی ہے کہ کوڑا کرکٹ ان موٹرز میں جا کے پھنس جاتا ہے, اور ان پمپس میں جب وہ پھنس جائے گا تو پھر ڈرینیج آلریڈی متاثر تو ہے ہی ہے, لیکن وہ کچھ جب سلسلہ بارش کا رکے گا اس کے بعد بھی وہ فلوئنگ نہیں ہو پائے گی. تو اس سلسلے کو جو ہے وہ بہتر آسان انداز سے شاہراہوں سے پانی کو کلین کیا جائے, اس لیے بارش رکنے کا انتظار کیا جاتا ہے. اور اس میں ہمیں مین شاہراہوں کی بجائے اگر ہم گلیوں کا بھی رخ کریں یا بازاروں کا, چھوٹے بازاروں کو دیکھیں, تو وہاں پہ آپ کو پانی کے ساتھ ساتھ جو اس میں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر دکھائی دیتا ہے, اور جتنے ہمارے روڈ سائڈ پہ سبزی فروش ہیں یا فروٹ والے ہیں وہ سارا دن کاروبار جہاں کرتے ہیں اپنا رات کو کوڑا وہیں پھینک کے اور چلے گئے. وہاں پہ وہ موٹروں کو بند ہی کر دیا جاتا ہے, ایک تو بند کرنا مجبوری بن جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ کوڑا جو ہے بہت موجود ہوتا ہے, اور ایسی کئی اہم شاہراہیں جہاں پر گاڑیاں لا کے واسطہ والے کھڑے کر دیتے ہیں کہ جی ہم اس کی ڈرینیج جو ہے وہ کر رہے ہیں, وہاں پہ سارا کچھ سسٹم بھی لگا دیا جاتا ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ کیا نہیں جاتا, وہ صرف وہاں پہ ایک نمائش کے طور پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جب ڈی سی صاحب آئیں گے, میڈم کمشنر آئیں گی بوٹ پہن کے, جس طرح سیلی صاحب نے بھی کہا, تو صرف وہ ایک فوٹو سیشن تک کی حد تک رہ جائے گا کہ یہاں سے ڈرینیج جو ہے وہ ہو رہی ہے. ابھی گزشتہ 3 سے 4 روز پہلے FWMC نے کوڑا جو ہے وہ جھمرا روڈ سے اٹھایا, وہاں پہ ڈی سی صاحب بھی آئے. اس دن کافی بارش ہوئی اور نشاط آباد پل کے نیچے اتنا پانی تھا کہ وہاں پہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں بند ہو رہی تھیں. محکمے کی جانب سے ڈی سی صاحب کو جو ہے وہ دوسری سائڈ سے لے کے آیا گیا تاکہ ان کو پتہ نہ لگ سکے کہ پانی یہاں پہ موجود ہے, اور دوسرا کہ وہاں پر واسا کی گاڑی موجود تھی, کھڑی ہوئی تھی, لیکن ان کا عملہ بھی کھڑا تھا لیکن پانی نہیں نکالا جا رہا تھا, گاڑیاں بند کر کے وہ کھڑے تھے. کیوں, کیا وجہ ہے اس کی؟ عبداللہ پور پہ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ ڈھلوان میں ہے, عبداللہ پور کی جو سیدھی والی سائڈ ہے, تو وہاں پہ بھی پانی جو ہے اسی طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے. وہاں پہ بھی واسا کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, عملہ گاڑی بند کر کے وہاں پہ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے کھڑا ہو گیا کہ چلو جب سب کچھ بند ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا لوگوں کا, اس کے بعد ہم جو ہے اس کو شروع کریں گے. اسی طرح سے جیل روڈ پہ بھی گاڑی واسا کی کھڑی ہوتی ہے, لیکن وہ صرف دکھاوے کے لیے کھڑی کر دی جاتی ہے کہ جہاں پر ڈرینیج سسٹم آپ کا پرابلم کر رہا ہے, اس میں کوڑا پھنس رہا ہے, آپ نے اس کو بارش تک کا انتظار کرنا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے یہ جب ہو جائے گا اس کو صاف کر کے
لیکن جہاں پر آپ کے پاس عملہ موجود ہے, گاڑیاں موجود ہیں, سسٹم سارا موجود ہے, تو پھر وہاں سے کیوں نہیں صاف کیا جا رہا؟ آپ کے سامنے, آپ کے عملے کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کا گاڑیاں, ان کا سفر, سارا کچھ آپ نے میں بھی خدا نہ خواستہ موسم ایسا ہوتا ہے, آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے, آپ نے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور آپ کو کسی ہاسپٹل میں جانا ہے یا کہیں پہ بھی آپ جانا ہے اور آپ کا جانا ضروری ہے وہاں پہ, تو آپ کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی بائک بند ہو گئی ہے, پتہ نہیں آپ کے پیارے کس حالت میں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور ہم یہ نہیں سوچتے. بہت دیکھا ہے میں نے, بہت روڈز پہ دیکھا ہے کہ لوگوں کی گاڑیاں بند ہو گئی اور وہ اب پانی نکلنے کا ویٹ کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے پانی نکلے گا تو آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوگی, آپ کی موٹر بائک بند ہوگی. آٹو رکشا کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے. تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے. جو پیدل چل رہے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں خود کو کتنا پش کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پانی اتنا زیادہ بھر جاتا ہے. اور واسا کے پاس ہم مانتے ہیں کہ بہت محدود وسائل موجود ہیں, لیکن جتنے وسائل علی موجود ہیں ان کو اچھے سے یوٹیلائز کرنا, جیسے کہ مریم نے بھی نشاندہی کی ہے کہ وہاں پہ واسا کا عملہ اور گاڑی کھڑی ہوتی ہے. تو کام تو یہ ہے کہ اگر آپ سائٹ پہ پہنچ گئے اس اسپاٹ کو کلیئر کریں تاکہ آپ نیکسٹ اسپاٹ پہ موو ہو سکیں. لیکن اس طرح کی غفلت اور کوتاہی کے پیچھے کی کیا وجہ ہے, اور اس میں جتنی ہائی اتھارٹیز ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ زینت, ایک زبردست نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ جو وسائل ہمارے پاس ہیں کم از کم ہم ان کو ہی بہتر انداز میں استعمال کر سکیں. اب دیکھیں, اس کی مثال یہ ہے کہ اب ایک سرینا روڈ ہمارا, جس کو کلب روڈ ہم کہہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ہمارا کچہری روڈ ہے, مین روڈ ہے. اب یہاں پر مجھے پتا ہے کہ جتنی مرضی بارش ہو جائے پانی یہاں پر جمع نہیں ہوگا, اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ معمولی پانی ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر واسا کی ہیوی مشینری موجود ہوتی ہے, ملازمین موجود ہوتے ہیں, چونکہ وہاں سے پتہ نہیں کس نے گزرنا ہے, کیا ہے وہاں پر بیوروکریسی کی بہت وہاں پر آمد و رفت ہے, یا کوئی اہم شخصیات نے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس جو مجھے پتا ہے کہ تھوڑی سی بارش بھی ہوتی ہے, 1 گھنٹے کی بارش ہو گئی, آدھے گھنٹے کی بارش بھی ہوگی, تو وہ علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہاں پر بارش, سوری میں بات کاٹ رہی ہوں, آدھے گھنٹے کی بارش جو ہے وہ بھی زیادہ ہے. صرف 15 منٹ یا میکسیمم 10 منٹ کی بارش کا انتظار ہے. واسا والے پانی چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم بات کریں تو بارش شروع ہوئی ہے کوئی 8:30 کے اراؤنڈ, اتنی وہ سپیڈ, اتنی اس کی شدت آگے کہ وہ 20-25 منٹ تک وہ سلسلہ جاری ہوا ہے. پھر اس کے بعد سلولی جو ہے وہ بارش ہوتی رہی, لیکن اتنی تھی کہ آپ تھوڑا سا اس میں موو کر سکتے تھے. اگر کن لوگوں نے دفاتر کا رخ کرنا تھا تو وہ بھی ایزیلی گھروں سے موو کر سکتے تھے. لیکن اس سے پہلے جو بارش تھی اس نے جل تھل کر دی, اور واقعی وہ اتنی تھی کہ آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ آپ بآسانی گھروں سے باہر نکل سکتے اور اپنی جتنی ایکٹیویٹی ہے اسے کر سکتے. ہر کوئی انتظار کر رہا تھا کہ کب بارش کا جو ہے وہ شدت تھوڑی سی کم ہو اور اسی کے اکارڈنگ وہ گھر سے باہر نکلیں, کیونکہ کاروباری حضرات کے لیے بھی ضروری ہے. اور کل کی کیونکہ ہڑتال بھی تھی تو آلریڈی کاروباری سرگرمیاں بڑی متاثر ہوئی اس کی وجہ سے, تو آج تو کوئی افورڈ نہیں کرتا ہے کہ اپنے کاروبار کو بند کرے. اسی طرح سے دفاتر کی بھی صورتحال ہے کہ ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے کام کے لیے نکلیں اور بر وقت اپنے کام کے لیے پہنچے. اور یہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو ساتھ مینج کرنا, ہماری بھی کچھ رسپانسبلٹی ہیں. وہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10. اور بارشوں کی وجہ سے جتنے مسائل جنم لیتے ہیں, جتنے مسائل سر اٹھاتے ہیں, اس میں ہم سب کی انڈیویجول رسپانسبلٹی کیا ہونی چاہیے, کیونکہ اپنی گلی محلوں کو صاف رکھنا وہاں پہ رہنے والے رہائشیوں کی ذمہ داری ہے. اور مین شاہراہوں کی تو ہم نے بات کی, لیکن گلی محلوں کے چھوٹے بازاروں میں یا کسی بھی طرح کے ٹاؤنز آپ دیکھتے ہیں تو اگر اس میں پانی کھڑا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر دکھائی دے رہے ہیں تو اس کے رسپانسبل کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی ہیں. تو ہماری اس پوری صورتحال میں مریم کس طرح کی رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ پانی کے ساتھ, پانی کا بہاؤ تو ایک تو ہوتا ہے بارش کی وجہ سے, لیکن اس کے ساتھ کوڑا کرکٹ نہ آئے, کیونکہ کوڑا کرکٹ کے جتنے ڈھیر ہوتے ہیں اور وہ کوڑا جتنا فلوٹ ہو کے پانی کے ساتھ آتا ہے پھر وہ بڑا اس کی ڈرینیج میں بڑا اس کا پرابلم آ جاتا ہے. اچھا زینت, کوڑا جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک تو بدبو اور تعفن تو وہ ہوتا ہی ہے, وہ جہاں پر بھی موجود ہو. اس کے علاوہ اگر بارش ہو جائے تو وہ ایک عذاب بن جاتا ہے, وہ جہاں پر بھی موجود ہو لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ بہنا شروع کر دیتا ہے. ایک بدبو جو ہے اس کا ایک سینیریو کریٹ ہو جاتا ہے. FWMC کے مطابق شہر فیصل آباد صرف سٹی کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 150 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کوڑا موجود ہے, اور ایک بڑی تعداد میں موجود ہے, اور لوگ اس کی وجہ سے خاصے پریشان ہیں. اور وہ آبادی والے علاقوں میں ہیں کہ لوگوں کے ارد گرد مکان ہیں اور وہ بہت بڑی جگہ جہاں پہ گند موجود ہے. اب خود انسان اگر سوچے یا محکمے اس طرف غور کریں تو جب بارش ہوگی
मूसलाधार बारिश भी हुई आज सुबह में, और वैसे भी हुई इस महीने के अंदर, मानसून में होती है, तो उसके बाद उस इलाके का क्या हश्र होता होगा। वही कूड़ा जो है वो सारा गलियों के अंदर भी जाएगा, अहम शहराओं पे भी जाएगा, क्योंकि वो एक खुली जगह पे है, लोगों के मकान हैं इर्द गिर्द, लेकिन वो एक खुला मकान है जहाँ पे वो गिरा हुआ है। वही कूड़ा गलियों में भी जाएगा और वही अहम शहराय पे भी आएगा। जुमरा रोड की अगर बात करें, वहां पर जो कूड़ा था वो 15 साल से मौजूद था, और उसके इर्द गिर्द घर जो थे वो बहुत उसके करीब बन चुके थे कि वहां पे उस दुकानें भी वहीं थी और घर भी वहीं मौजूद थे। तो जब बारिश होती थी तो वहां के इलाका मकीन यही परेशान रहते थे कि यही कूड़ा, यही जो है वो हमारे घरों में भी दाखिल है, हमारी दुकानों में भी दाखिल है, तो ये किस तरह से निजाम चलेगा। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो कूड़ा वहां से उठा दिया गया है, पिछले हफ्ते ही उसकी वहां से सफाई सुथराई जो है वो की गई है। तो ये हमारे ड्रेनेज के अंदर भी बहुत बड़ा मसला आता है, क्योंकि गलियों के अंदर मरियम अहले इलाका की भी अब जिम्मेदारी है कि उस खाली जगह को दोबारा कूड़े का ढेर ना बनाया जाए। इसमें हम महकमे का तो इल्जाम लगा देते हैं कि 15 साल से महकमे ने कूड़ा नहीं उठाया, या वो यहाँ पर लाके फेंक देता था, लेकिन वही नहीं सिर्फ फेंकता था, हमारे जो इलाका मकीन है वो अपनी जिम्मेदारी का पूरा काम नहीं करते, वो वहां पर कूड़ा लाके फेंक देते हैं ये सोचे बगैर कि कल को ये क्या बनेगा। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि हमने गंदगी नहीं फैलानी, हम वैसे तो इस्लाम की बहुत सी बातें करते हैं, और लेकिन ये नहीं समझते कि जो सफाई है वो निस्फ ईमान है, और सिर्फ इस चीज पे ये मान ले तो बड़ी बात है। जितनी हमने मसाइल की निशानदेही की यही नहीं होती, बल्कि इससे सेहत के बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। कूड़ा क्रिकेट कहीं पे है, फिर बारिश हो रही है, उससे जो ताफुन फैलेगा, जो उससे बुदबू आएगी, जितने बैक्टीरिया जर्म्स हैं वो आपके घरों तक, जारी बात है, एक चीज जा रही है, गंदा पानी भी जा रहा है, कूड़ा क्रिकेट भी जा रहा है, घरों में बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग हजरात में मौजूद हैं, सेहत के हवाले से बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अच्छा, ये छोटी गलियों के अंदर जो पानी जमा हो जाता है, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम आप कह लें कि होता ही नहीं है। जब तक उनकी उस इलाके की या छोटी गलियों की ऊपर बड़ी सड़क से पानी नहीं निकलेगा, तब तक वो सड़कें भरी रहेंगी, वो आगे जो गलियां हैं उनकी वो उसी तरह से फिलअप रहती हैं। अब वहां पर अगर कूड़ा आ जाता है तो हमारे तो ये हालात हैं कि जो छोटी गलियों वाले हैं वो लोग घरों से बाहर निकल के बैठ जाते हैं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही। बच्चे परेशान हो रहे हैं, घर छोटे हैं, तो बुजुर्ग जो है वो बच्चों को लेके बाहर बैठ जाते हैं। अब वो जो बच्चे हैं वो पानी में भी उन्होंने उतर भी जाना है, बच्चों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बाद में इस तरह की जब चीजें होती हैं और बदहतियाती की जाती है, उसके बाद बहुत सी बीमारियां जो हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। छोटे बच्चों को सबसे पहले ये चीज परेशान करती है। ये सबसे जरूरी है कि अगर आप मेन सड़क का, किसी भी इलाके की मेन सड़क को आप साफ कर देंगे, वो उसका ड्रेनेज सिस्टम साफ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो गलियां हैं वो कभी भी पानी से नहीं भरेंगी। हमारे यहाँ 2-2 दिन 3-3 दिन पानी जो है वो जमा रहता है गलियों के अंदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस सड़क को जो है वो साफ नहीं किया जाता, उसकी ड्रेनेज सिस्टम को साफ नहीं किया जाता। वासा को चाहिए कि अगर आपके पास वसाइल कम भी हैं, आपने भी चीज डिस्कस की कि अगर आपके पास है, एक जगह से सफाई करें और दूसरी तरफ निकल जाएं। आपके पास इतने ही तो आपकी सेंस है ना, आपके अमला इतना तो ही काम करता है, लेकिन ये नहीं किया जाता। वो सिर्फ 3-4 जगहों, मखसूस जगहों पे वो गाड़ियों को खड़ा कर दिया जाता है कि चलो जब बारिश खत्म होगी खुद ही पानी जाएगा, जब फ्लो शुरू हो जाएगा तब जब लाइट आएगी। और फिर जो फेस्को वाले हैं वो हम पे उससे भी बड़ा एहसान करते हैं। अगर लाइट 6 सुबह 12 जिस तरह का सिलसिला आने जाने का रहता है, उसमें आपकी होम अप्लायंसेस का खतरा रहता है कि कहीं वो ना खराब हो जाए, कहीं आपको और तरह की। हाँ बिल्कुल। सुबह अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर सुबह 6 बजे बारिश शुरू हुई है तो फेस्को ने 6 बजे लाइट बंद कर देनी है। और अगर बारिश जो है मजे की बात, बारिश बंद भी हो जाती है, रुक भी जाती है, लेकिन लाइट नहीं आती। जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक उनके वो वासा वालों के पास भी अगर उनको फोन कर लिया जाता है ना, अगर आपने किसी की बहुत यूज इस्तेमाल कर लिया, किसी का नंबर ले लिया कि भाई कर दो, बहुत सिफारिशें कर दी हैं, तो वो बंदा भी फोन उठा केगा कि जब लाइट आएगी ना तब हम आपका कर देंगे, भी मोटर नहीं चल सकती। अगर आपके पास पेट्रोल है तो पेट्रोल के पैसे दें और भी हम आपका पानी निकाल देते हैं। सिचुएशन होती है कि हमारे यहाँ हेल्पिंग लाइन अगर मौजूद है तो अली उसको भी उस टाइम पे बिजी कर दिया जाता है। कोई आपकी फरियाद या आपकी आहो पुकार सुनने वाला नहीं होता है, क्योंकि आपके घर में अगर बच्चे रो रहे हैं, कोई बीमार बूढ़े पेरेंट्स हैं, या आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है और आपको किसी तरह की कंप्लेन करनी है किसी भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट को, तो आपको हेल्पिंग लाइन जो है वो इतनी बिजी मिल रही होती है कि कोई आपको सुनता नहीं है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ नेटवर्क भी उतना अच्छा नहीं है कि लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। अच्छा, ये जो हेल्पलाइन है वो कोई भी महकमा है, खाफ वासा है या
सुई नॉर्दर्न गैस है या इससे हटकर फेस्को है जी। तो वो हेल्प लाइन से कहीं ज़्यादा असर रसूख ये होता है कि हम किसी सिफारिश वाले बंदे के थ्रू इनसे रब्ता कर लें। क्योंकि होता ये है कि जब हम हेल्प लाइन पे कॉल कर रहे होते हैं मुसलसल एक, तो वो हेल्प लाइन पर वो एक लंबा कन्वर्सेशन पीरियड होता है जिसके 5 मिनट के बाद शायद जाके आता है कि अब आप एक मिलाएं और इसके बाद जो आपकी मुतल्लिका कॉल है वो कंप्लेंट के थ्रू दर्ज की जाएगी। वो 5 मिनट का जो दुरानिया है उसमें ही अक्सर अब हमारे फोन में वो लोकल सिम वाला बैलेंस होता ही नहीं है, क्योंकि पैकेजेस पे होते हैं सारे, तो उतना आपका क्रेडिट होता है वो वेट हम करते नहीं है उतना। अच्छा, इससे हटकर अगर वो कॉल उठा भी लेते हैं और हमारी शिकायत दर्ज हो भी जाती है और फिर हमें कंप्लेंट नंबर मिल भी जाता है, तो उसके 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो उसमें भी अमल दरामद होता हमें नहीं दिखाई देता। और उससे बेहतर ये होता है कि हम मुतल्लिका ऑफिस जो हमारा सब डिविजनल ऑफिस है उनका, वो फेस्को का है, खास वी गैस का है या वासा का है, वहाँ पे जाके हम कंप्लेन करें और उनको कहें कि वहाँ पे आहुजारी कर लें, तरला मिन्त कर लें, कुछ भी कर लें, उनको वहाँ पर ले आएँ। लेकिन जो हेल्पलाइन वाला कॉन्सेप्ट है, ये मेरे नज़र में आज तक जितने मेरे साथ वाक़यात पेश आए हैं कि मैंने इसके ऊपर मिनटों में या कोई घंटों में भी कोई एक्शन होता देखा हो, ना ऐसा मैंने देखा है, ना मैंने ऐसा सुना है कि कहीं पे जी हमने हेल्पलाइन पे कॉल की फेस्को की और 2 घंटे में टीम आई, उन्होंने फलां ट्रांसफार्मर चेंज किया, फलां तार की रिपेयरिंग की और बिजली का कनेक्शन ऑन कर दिया। ऐसा मैंने कभी कुछ होता नहीं सुना। या वासा की कॉल की हो, जी फलां वो इलाका डूब रहा था, वासा का पानी जमा था वहाँ का सीवरेज का, हमने वासा की हेल्पलाइन पे कॉल की, 3 मशीनें आई, सकिंग मशीनें आई, पंपिंग मशीनें आई, वो सब कुछ होकर क्लियर हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, इस तरह से होता है कि फलां रोड बंद किया, वहाँ पर एहतजाज किया, गाड़ियां बंद की, जिसके बाद मुतल्लिका डायरेक्टर को होश आई, फिर उसने 2 मशीनें भेजी, उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, फिर हफ्ता बाद दोबारा पानी जमा हो गया। ये वाकयात सुनने को आते हैं। तो हेल्पलाइन मेरे नज़दीक ये कोई, मेरे ख्याल से कोई सख्त लफ्ज़ हो सकता है कि मुहज़्ज़ब माशरों में मुहज़्ज़ब महकमों के लिए हेल्पलाइन का कॉन्सेप्ट तो होगा। मेरे माशरे में, मेरी सोसाइटी में हेल्पलाइन का मकसद ये है कि आपने जो अपना कस्टमर है या सारिफ है उसको आपने इनडायरेक्टली लील करना है कि तुम लगे रहो, हम तुम्हारी नहीं सुनते, और बाद में कह देना है जी आपके फलां का एसडीओ वहां पर मसरूफ है, वहां पर इमरजेंसी होगी। जाहिर बात है इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन पे आया है बंदा कोई ना कोई। अगर मैं घर में बैठा हूं, मेरी बिजली ठीक है, पानी घर में आ रहा है, तो मैं क्यों हेल्पलाइन पे आऊंगा? मैं हेल्पलाइन पे आया हूं इमरजेंसी में। वो आगे से सुना रहे हैं जी वहां पे भी इमरजेंसी हुई है, उस इलाके में हमारी पूरी टीम मौजूद है, आपके इलाके की टीम वहां पर पहुंचा दी गई है, वहां से फ्री होंगे तब आपके पास आएंगे। तो भाई हेल्पलाइन इमरजेंसी मैंने किस लिए आपसे रब्ता किया? मैं भी उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट शहरी होना चाहिए जितनी की फलां कॉलोनी है। अब यहाँ पर आप टाउन वाइज, डिवीजन वाइज चलें कि फलां के साथ टाउन लगता है, उस इलाके के नाम के साथ मोहल्ला लगता है, तो इस तरह से किसी को डील करना है तो ये मुनासिब नहीं है। हर किसी को बराबर। अली, जिस तरह से एक और भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता नजर है वो ये है कि जैसे हमने कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से बात की कि कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होती हैं, तो वो सिर्फ सरगर्मियां मुतासिर नहीं होती, उसके साथ जो माशी हमारी सूरत हाल है वो भी मुतासिर हो जाती है। तो ये मौसमियाती तब्दीली हमारी इकोनॉमिकली इस सिचुएशन को कितना डैमेज करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम माशी बदहाली का शिकार हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बारिश की सूरत हाल पे तो हमने बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की है कि शहरियों को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, गली मोहल्ले किस तरह का मंजर पेश करते हैं और मेन शाहराहों के क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जैसे हमने बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्टिंग में अगर आपने सुना हो कि हमने बात की कि किस तरह से बिजनेस एक्टिविटीज और किस तरह से कारोबारी सरगर्मियां और स्पेशली छोटे ताजरों के लिए कारोबार करना मौसमियाती तब्दीली के साथ कितना मुश्किल हो जाता है बारिश में, क्योंकि आपकी दुकानों के अंदर अगर पानी भर गया, आपका माल खराब हो गया है, तो अली इससे मौशी नुकसान कितना होता है। अगर एक दिन की बारिश का हिसाब लगाया जाए, एक दिन अगर आपका कारोबार अच्छे से नहीं चलता है तो कितना ज्यादा मैशत पर उस पर असरअंदाज होती हैं चीजें। अच्छा जी, यहाँ पर ये है कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि कारोबारी तबका की तादाद कम होती है और मुलाजमीन की तादाद ज़्यादा होती है। जैसे कि इस्लामाबाद हो गया, पिंडी हो गया, वहाँ पर मुलाजमीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, कारोबारी तबका सुकड़ा हुआ है, एक महदूद है। लेकिन जब हम फैसलाबाद के तनाजुर में देखते हैं तो फैसलाबाद में कम बेश 80% कारोबारी तबका है, या फिर वो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें मजदूर तबका कह लें, फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि कारोबार का सारा डिस्प्ले वहां से आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो 20 to 30% लोग हैं जो मुलाजमीन हैं, वो रेगुलर हैं या वो प्राइवेट निजी हैं, तो बड़ी तादाद कारोबार की है। होता ये है कि अगर तो हमने उस निकासी आप का सिस्टम और हमारा ठीक है, सब कुछ ओके है, बारिश से कोई ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं हुआ, पानी जमा नहीं हुआ और अहम हमारे जो मरकज़ी कारोबारी हब हैं वहाँ पर इशू नहीं होता, तो फिर तो वो कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद का जो मरकज़ है
جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ سارے مرکز کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بارش سے جتنی مرضی ہو جائے وہاں پر اتنا پانی جمع نہیں ہوتا. ہاں اندرون کی گلیاں ہیں جو ڈسٹرب ہوتی ہیں زیادہ, لیکن کاروباری سرگرمیاں چلتی رہتی ہیں. یہاں پر دوسرا تناظر میں سوال یہ ہے جس کا میں جواب دینا چاہوں گا اگر آپ پرمیشن دیں. جیسے موسمیاتی تبدیلیاں بڑھتی جا رہی ہیں, گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے, برف کا گرنا بند ہوتا جا رہا ہے, کلائمیٹ چینج بڑھتا جا رہا ہے, پانی جو پینے والا پانی ہے اس کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, کروے پانی کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو میں گزشتہ روز ہی ایک مووی دیکھ رہا تھا جس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں, تکرم شاید اس کا نام تھا. وہ کیا ہوتا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جو ٹورزم ہوتی ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. کیا ہے کہ برف باری بند ہو رہی ہوتی ہے, برف کا ہونا کم ہوتا ہے, تو وہ ان کے بچوں کے جو سارے پیرنٹس ہیں وہ کاروبار کے لیے پہاڑوں سے نکل کر اپنے گاؤں چھوڑ کر شہروں کی جانب رخ کرنا شروع کرتے ہیں. تو وہ بچے اپنے والدین سے دور ہونا شروع کرتے ہیں, تو وہ موسمیاتی تبدیلی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے تو ہم سب کے والدین یہاں سے چلے جائیں گے, ہم اکیلے رہ جائیں گے. تو اس کے لیے وہ جاتے ہیں محکمہ جنگلات, محکمہ موسمیات, ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں ہم کیا کریں, میرے بابا تو وہاں سے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بیسک چیزیں بتاتے ہیں کہ درخت کاٹنا بند کریں. پھر بتاتے ہیں کہ آپ پلاسٹک کا روک تھام کریں زیادہ سے زیادہ, اس کا استعمال زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جو وہیکلز ہیں دھوئیں والی ان کو یہاں سے نکالیں. سکھتال اس سٹی کا نام ہوتا ہے, انڈین سٹی ہے, پہاڑوں کا علاقہ ہے. تو وہ بچے کیا کرتے ہیں, وہ مل کے ایک یونین بناتے ہیں اسکول کی, سب کلاسز مل کے, کہ ہم نے پلاسٹک کا استعمال نہیں ہونے دینا, ہم نے اب بائک پر نہیں آنا اسکول, ہم نے بائی سائیکل یوز کرنا. تو وہ چیزیں کیا کرتے ہیں, ان کی ایکٹیویٹی 2 سے 3 ماہ جاری رہتی ہے, اور اس سکھتال کا جو ٹمپریچر ہے وہ 18 سے کم ہو کر 8 پہ آ جاتا ہے, 8 پہ, اور وہ برف باری دوبارہ سے شروع ہونا ہو جاتی ہے. تو جیسے موسمیاتی تبدیلی ہے ایسے ہی اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہماری کوشش سے یہ موسمیاتی تبدیلی میں خاصا فرق پڑ سکتا ہے, اور اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز بہت ٹائم سے اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ شجر کاری کو عام کرنا چاہیے, اور 14 اگست پہ بھی اسپیشلی یہ کمپین بھی, اور یہ ہم نے بارہا لوگوں کو پیغام دیا کہ آپ اپنے ملک کے لیے اگر آج کے دن کچھ کرنا چاہتے تھے ایک پودا لگا دیں. بات پھر وہی آ جاتی ہے جو مریم ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ گھروں کے سائڈ پہ کوئی بھی خالی پلاٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم اسے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا دیتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ ڈمپنگ سائٹ کلیئر ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ پودا لگا دیں, تاکہ آپ کو ایک آکسیجن بھی اچھی مل سکے, آپ کے گھروں کی بیماریاں بھی جائیں, آپ کے علاقے میں بھی دیکھنے میں خوبصورتی آئے. اور گھروں کے باہر کوڑا کرکٹ اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ بھی میک شیور کریں کہ اگر کوئی کوڑا اٹھانے والا آ رہا ہے تو وہ اسے ڈمپنگ سائٹ تک پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا ہے. آپ ریلیونٹ اداروں کے ساتھ مل کر تعاون کریں, لیکن چھوٹی چھوٹی ہماری ایفرٹس جہاں پہ بہت ساری بڑی اور پازیٹیو تبدیلی لا سکتے ہیں وہاں ہم صرف بلیم گیم کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بلیم گیم تو کی جاتی ہے. پہلے تو تھوڑا سا اگر ہم محکموں کی بات کر لیں تو پی ایچ اے جو ہے کیونکہ وہ درختوں کا اور یہ ساری جتنی بھی گرینری ہے اس کے اوپر حوالے سے دیکھتا ہے فیصل آباد کو. تو پی ایچ اے جو ہے اگر آپ پودا نہیں لگا سکتے جس کو پانی دینے کی ضروری ہے, آپ جنگلی پودا یا درخت لگائیں جس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ اپنے آپ گرو کرتا ہے اور وہ سایہ بھی آپ کو دیتا ہے, اس کا فائدہ آپ کو ہوتا رہے گا. لیکن ہم صرف فوٹو سیشن کے لیے جو ہے لگاتے ہیں پودے, 100 پودے لگا دیے, 10 پودے لگا دیے, 200 پودے لگا دیے. مریم نواز صاحبہ نے یہ کہہ دیا, گرین اینڈ کلین پاکستان 2018 کی حکومت نے بھی یہی سب کچھ کیا, لیکن وہ صرف فوٹو سیشن تک رہ جاتا ہے, پکچرز بنا دی جاتی ہیں, یہاں پہ آج اتنے پودے لگا دیے گئے, انہوں نے کر دیا سو کر دیا. اس کے بعد ہماری عوام بھی یہی کرتی ہے. ہماری عوام پہلے تو ہمارے ماشاءاللہ جو نرسری مالکان ہیں وہ بھی پودے اچھے خاصے مہنگے دیتے ہیں, ان کا بھی بس نہیں چلتا کہ وہ کدھر لے جائیں ان پودوں کو, وہ کہیں جی آسمان سے اتر کے آیا ہوا پودا. ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے. دوسری چیز کہ اگر ہماری عوام لگا رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے پودے لگائیں جن کو زیادہ نگہداشت ان کی نہ کرنی پڑے, ایسے پودے ہوں جو گرو کرنا شروع کر دیں تاکہ ہمارا آنے والا جو وقت ہے وہ آسان ہو سکے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم جو گرینری لگی بھی ہوتی ہے نا ہم اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں. کاٹ کے کہتے ہیں اس کو ایسے کر لیں گے, اس کو ایسے کر لیں گے. کچھ جگہیں جو مجھے اچھی لگی ہیں اور میں نے ان کو دیکھا بھی ہے کہ ایک مکان تھا اس کے بالکل جہاں سے آپ کہہ لیں کہ اس کا گیٹ شروع ہونا تھا وہاں پہ درخت موجود تھا, اور انہوں نے درخت نہیں کاٹا, اسی درخت کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا گھر اسی میں, اور ابھی بھی وہ درخت اس طرح کا ہے کہ وہ چھتری کی ایک شکل اختیار کر چکا ہے, اور وہ گھر کے بالکل اوپر ایک
سایہ جو ہے وہ دیتا ہے. 2-3 ایسی جگہ ہیں. اور یہ چیز بڑی عام تھی. کچھ سال پیچھے چلے جائیں نا, ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس کے گھروں کو دیکھتے ہیں تو گھر کے باہر بالکل فرنٹ پہ یا آپ کے گھر کے صحن میں ایک درخت موجود ہوتا تھا جو کہ سایہ دیتا تھا, اور تب آپ کو گرمی کا ٹمپریچر گھر کے اندر بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. اب حبس کا بڑھ جانا, گرمی کا ہو جانا, بچوں کے لیے مشکلات ہو جانا, کیونکہ اے سی ہم نے اپنے بچپن میں, مجھے نہیں یاد ہے کہ ہمارے گھروں میں کبھی اے سی ہوتے تھے, لیکن اب آپ اپنے گھر کا اے سی 1 منٹ کے لیے بند نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نہیں رہ پاتے ہو. اچھا, یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ یہ چرند اور جانوروں کے لیے بھی ہے. جانور اس کے سائے میں بیٹھ سکتا ہے, وہاں پہ ٹھنڈی زمین, وہاں پانی دیں, وہ ٹھنڈی زمین میں وہ بیٹھیں گے جانور وہاں پہ. اور پرندے جو ہیں اسی درخت کے اوپر, جب وہ سایہ دار درخت بن جائے گا, اس کی شاخیں جو ہیں وہ بن جائیں گی تو وہ اس کے اوپر اپنا گھونسلہ بنائیں گے اور اسی سائے میں رہیں گے. تو یہ ایک پورا ایک سرکل ایک بن جاتا ہے. ایک بندہ اگر یہ کام کر لے گا تو بہت سی چند پرند اللہ پاک کی کتنی مخلوق جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گی. بلکہ انسان بھی, ہم کئی بزرگوں کو دیکھتے ہیں جو پتہ نہیں کن کے ہاتھوں کے لگے ہوئے جو درخت ہوتے ہیں ان کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو ایک دعائیں ملتی ہے, ایک صدقہ جاریہ ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ صرف ہم بلیم گیم نہ کریں. محکمہ جو کرتا ہے سو کرتا ہے, پتہ آپ کو ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرتا ہے, لیکن اپنے طور پہ ضرور پودا لگائیں, اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کریں تاکہ باقی, کیونکہ آپ کا حساب کسی نے نہیں دینا. آپ اپنے لیے انڈیویجولی کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہونا چاہیے. بالکل. اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے انوائرمنٹ دیکھتے ہیں تو پولوشن, اور پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک کڑی کے ساتھ دوسری کڑی جڑی ہوئی ہے کہ آپ کو اچھی آکسیجن ملے گی, آپ کو پھیپھڑوں کا, سانس کا, اس طرح کے مرض کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, آپ کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی, آپ کا انوائرمنٹ بھی اچھا رہے گا. انوائرمنٹ اچھا ہوگا, غیر ضروری وہیکلس کا, جیسے کہ علی نے بھی مینشن کیا, اگر یہ بھی ہم, اب تو ہم نے گلی کے نکڑ تک بھی جانا ہونا تو بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل نکال کے وہاں تک وہ جائے, اور اکثر میں نے دیکھا تو وہ بائکس کے پیچھے وہ دھواں چھوڑتے ہوئے وہ بہت, وہ اگر آپ اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ کی بائک بہت زیادہ رہی ہے, وہ شاید اسپیشلی آپ کو میکینک کے پاس جانا پڑتا ہے, وہ کچھ اس طرح کا ہے, مجھے اب اس کا ٹرم ایکچوئل تو نہیں پتا ہے, وہ تو آپ بہتر بتا سکتے کیونکہ آپ بائک یوز کرتے ہو. تو اس میں یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے سب کچھ ہے. اور جیسے آج کے دن بیٹھ کر ہم موسمیاتی تبدیلی اور بارش پہ بات کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا سیزن چینج ہوگا تو ہم اسموک پہ بات کرنے لگیں گے, کیونکہ فیکٹر سیم ہے, تمام چیزیں کامن ہیں, ہم وہ ہیبٹ نہیں بدل رہے ہیں. تو آج ہم بارش کا رونا رو رہے ہیں, کل ہم اسموک کا رونا روئیں گے, پھر صحت کے حوالے سے دیکھیں گے. تو یہ وہ کلائمیٹ چینج ہے جو ہماری زندگی کو مشکل سے مشکل کر چلا جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, لیکن محدود رہتے ہوئے فائدہ اٹھائیں. فطرت کے جتنا قریب رہیں گے آپ, فطرت سے جتنا قریب رہنے کی کوشش کریں گے آپ, نیچر کے جتنا قریب رہیں گے اتنے ہی صحت مند آپ رہیں گے, صحت مند آپ کا معاشرہ رہے گا, تندرست و توانا رہے گا. آپ کی جو اجتماعی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو فطرت کے قریب تر لے کر جانی چاہیے, تاکہ آپ کا معاشرہ ایک نیچرل معاشرہ رہے, اس میں اتنی زیادہ بے ہنگامی نہ آئے, اتنی زیادہ اس میں چیزیں نہ آئیں, مینیپولیٹ نہ ہو جائے معاشرہ پورے کا پورا. وہ خواہ ٹیکنالوجی سے ہے, وہ خواہ موسمیاتی تبدیلی ہے, وہ خواہ آپ کے گھر کا ماحول ہے, وہ آپ کی سوسائٹی کا ماحول ہے, کسی بھی طرح سے ہے. جب ہم فطرت سے دور ہوتے جائیں گے, نیچر سے دور ہوں گے, ہم اس کو پورے کا پورا ایک مصنوعی سیٹ اپ بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم بیمار بھی ہوں گے, ہم پریشان بھی ہوں گے, ہم بے سکون بھی ہوں گے, بے چین بھی ہوں گے, اور ہمیں آئے روز ان مشکلات کی تعداد بڑھتی جائے گی جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فی الوقت ابھی جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہیں, ہمارے جو اثر و رسوخ کرنے والے لوگ ہیں, جو اعلیٰ حکام ہیں, جو سوسائٹی کے بڑے ہیں, وہ پروفیسرز ہیں, ٹیچرز ہیں, یونیورسٹی سے لے کر ہاسپٹل تک, ہاسپٹل ہر جگہ پر اگر پازیٹیو کردار اس میں ادا کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت جلدی اپنے مسائل پہ اوور کم کر لیں گے. اس کے ساتھ کہ ہمارے پاس وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے کیونکہ ہم اپنی سائڈ کی ذمہ داری نہیں پوری کرتے ہیں. تو اگر ہم ڈپارٹمنٹ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, انفرادی ذمہ داریوں کو ضرور سمجھیں تاکہ آپ اپنے اور اپنے معاشرے کے لیے اچھا کچھ کر سکیں. ہم دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10. اور کل کا دن بڑا امپورٹنٹ رہا تاجر برادری کے لیے کیونکہ 28 اگست کو پورے ملک میں ملک گیر ہڑتال کی کال پہلے دی گئی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ کل کتنا ایکٹیولی اس پہ عمل درآمد بھی کیا گیا, اور تاجر برادری نے اپنے سٹانس, اپنے جتنے مطالبات تھے اس کو سامنے رکھے, اور اس میں پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کا بھی, ان کو جماعت اسلامی کی بھی ان کو سپورٹ ملی, اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد سے وکلا برادری, ان کی بھی سپورٹ ملی. ڈفرینٹ اور سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی جو تاجر دوست اسکیم ہے اس کے اگینسٹ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن ہم نے وہیں پہ یہ
بھی دیکھا کہ تاجر برادری ہی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. اس کے آؤٹ کم کتنے رہے؟ بہت ساری جھڑپیں بھی دیکھنے کو ملی اور آن دا اسپاٹ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں, بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئیں اور پولیس نے بھی بہت جو ہے وہ کوشش کی کہ ان تمام صورتحال پہ قابو پایا جا سکے اچھے سے. لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب 2 مخالفین آپس میں کھڑے ہو جائیں اور سیم پلیٹ فارم پر آپ کام بھی کر رہے ہیں, تاجر برادری سے تعلق بھی رکھ رہے ہیں اور ہڑتال کی جب بھی بات ہوتی ہے, تو اس تمام صورتحال میں کس طرح کا کل پورا معاملہ رہا ہے, اس سے معاشی سرگرمیاں جو متاثر ہوئی ہیں اس سے ہمیں اپنے کاروبار میں اور مزید کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا, اور سیاست کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو سیاسی نظریہ اس میں کیا ہے, اور اوور آل اگر بات کریں کہ کل کی ہڑتال کتنی کامیاب رہی, کتنی ناکام رہی اور اس میں حکومت نے کتنا اس پہ رد عمل دیا ہے, اس پہ ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں. ایڈوکیٹ اجمل حسین بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نائب امیر جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد, اور انہی کے ساتھ رانا خاور جاوید صاحب, سیکرٹری اصلاحات پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ جی آپ کی دعا. بہت شکریہ. اجمل صاحب, پہلے تو آپ سے بات کا آغاز کروں گی کیونکہ جو ملک گیر ہڑتال رہی, جو شٹر ڈاؤن رہا ہے اور تاجر دو اسکیم کے خلاف جو تاجر برادری باہر نکلی ہے اس میں جماعت اسلامی کی بھرپور سپورٹ رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل بروز یہ جو 28 اگست کی ہڑتال تھی کتنی کامیاب رہی ہے؟ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل تاجر برادری نے پاکستان کی ایک ہسٹری بنائی ہے. بہت ساری ہڑتالیں پہلے بھی دیکھنے میں آئی ہیں, میرا بھی ایک سیاسی کیریئر ہے اسٹوڈنٹ لائف سے, اب تک بہت سی ہڑتالیں دیکھی ہیں جس کے اندر ہڑتالیں 100% نہیں تو 50% یقیناً پولیٹیکل سیگمنٹس کی انوالومنٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی. لیکن یہ کل والی ہڑتال جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ہڑتال کا پہلے اعلان حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں انہوں نے کیا, اور اسی بنیاد پہ کیا کہ اس ملک کے اندر جتنی مہنگائی ہے, جتنی انرجی کا کرائسس ہے, اس سارے کے پیچھے بہرحال جیسے بھی دیکھیں وہ سٹیٹ ہے, وہ گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں. تو اس پہ توجہ دلانے کے لیے جماعت اسلامی تو آلریڈی پبلک کو ریلیف دینے کے لیے 14 دن کا دھرنا بھی دے چکی, جس کے اوپر ایک کانٹریکٹ بھی ہو چکا, لیکن اس کانٹریکٹ 45 ڈیز کے اندر بجلی کو سستا کرنا, مہنگائی کم کرنا, پیٹرول کو سستا کرنا, یہ ساری چیزیں اس کانٹریکٹ کا حصہ ہیں. لیکن اس سے پہلے پھر گورنمنٹ جو ہے وہ تاجر دو اسکیم کے نام سے ایک نیا عذاب نازل کر رہی ہے کہ ہر وہ شخص جو ایک چھوٹی سی ریڑھی والے سے لے کر چھوٹا سا دکاندار ہے, وہ ایک چھوٹا سا دکاندار بھی ہے, اگر اس کے اوپر اس بیچارے کی ایک ماہ کی پوری انکم جو ہے وہ 50,000 نہیں ہے تو اس کے اوپر 50,000 فکس ٹیکس دے دیا جائے گا, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خودکشی کرے گا, ایک نیا بحران جنم لے گا. اس لیے حافظ نعیم صاحب نے اس پہ بالکل ویلنٹائن سٹیپ لیا, اور پھر بہرحال یہ اس کا سارا پھر پریشر کس پہ پڑے گا؟ اگر دکاندار ٹیکس کے اس فارمولے کے اندر پھنس بھی جائیں گے تو نتیجہ تن وہ کہاں سے پیسے کلیکٹ کریں گے؟ پبلک پہ اوپر جائے گا نا. اس لیے کل الحمدللہ جماعت اسلامی کے ساتھ تاجروں نے اس حد تک تعاون کیا کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 99.99% تاجروں نے خود ہڑتال کی ہے. ہاں, جماعت اسلامی کے کارکنان نے پورے پاکستان کے اندر ایک ایک جگہ کے اوپر باہر نکل کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ یہ آپ کے حق کے لیے, حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے اور یہ ریلائز کروانے کے لیے کہ اگر آپ ویلنٹائن پبلک کو ریلیف نہیں دیں گے تو یاد رکھیں یہ اقتدار ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ فیصل آباد کے اندر بھی تاجروں برادری نے سب نے 99 میں نہیں بلکہ 100 کہوں گا 100% ہڑتال ہوئی ہے. مثال دیتا ہوں, جیسے آپ نے ابھی یہ بات کی کہ جی 2 دھڑے تاجروں کے, ایسا نہیں ہے, یہ بھی ایک خام خواہ کہانی بنائی ہے تاجروں کی تقریباً. اچھا, اس کی بھی جو ہے وہ حقائق ہمیں کچھ دکھائی دیے ہیں, تو اس کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور کل پورے ملک بھی ہڑتال رہی. فیصل آباد میں بھی تاجر برادری نے خوب جو ہے وہ اس کا پرزور, ہم نے ان کا بھی دیکھا کہ ہڑتال کے لیے وہ نکلے سڑکوں پر. جماعت اسلامی کی بھی اس میں سپورٹ رہی, اور یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اب کاروباری طبقے کی بس ہو گئی ہے. اب وہ مزید نقصان یا مزید ناقص پالیسیوں کو برداشت نہیں کر پاتے. تو حکومت کا اس پہ کس طرح کا رد عمل ہونا چاہیے تھا, اور کیا ہڑتال کی واقعی نوبت آنی چاہیے تھی کہ حکومت کے لیے ایک ویک اپ
کال جاتی ہے جتنی بھی ہماری بزنس کمیونٹی ہے، یہ کیا کرنا ضروری ہے اور کیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ اس معاملے پر اس نہج تک پہنچنے سے پہلے ہی تاجر برادری کے ساتھ مل کر حکومت ایک پیج پہ بات کرتی، آن بورڈ لیتی، ان کے مسائل سنتی، اینڈ دین پھر کوئی اچھی پالیسی ان کے لیے لے کر آتی. لیکن خاور صاحب، کیونکہ آپ کی پارٹی بھی شریک اقتدار ہے، شریک حکومت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کا جو صورتحال رہی اس میں کس کی زیادہ غفلت نظر آتی ہے؟ حکومت کو کیا یہ نہیں چاہیے تھا کہ کسی بھی طرح کی پالیسی لانچ کرنے سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو ایٹ لیسٹ کانفیڈنس میں لیتے، ان کے مسائل سنتے اور اس کے بعد کوئی ایک مناسب اور ایک منظم ان کے لیے اسکیم لے کر آئی جاتی؟ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے اس میں کبھی بھی حصے دار نہیں بنی اقتدار میں. لیکن آپ سپورٹو تو ہیں نا، تعاون تو آپ کا ہے، تعاون اس لیے تو ہے کہ نا. پاکستان جس طرح کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان کہتے رہے ہیں کہ یہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، ڈیفالٹ کر رہا ہے، اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، تو پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، اس کے استحکام کے لیے یہ بہت ضروری تھا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اگر مسلم لیگ نون کا ساتھ نہ دیتی، یا دیکھیں نا تین جماعتیں ہیں، تینوں میں یہی ہے کہ تینوں میں سے 2 کوئی مل جاتے تاکہ اقتدار جو ہے وہ آسانی سے آ جائے، ورنہ الیکشن دوبارہ ہوتے. کسی کے پاس واضح اکثریت نہیں تھی، تو اس ناطے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہی خیال کیا کہ بہتر یہ ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، یہ جو آئے روز یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی پاکستان گیا، پاکستان سری لنکا بن گیا، تو پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جائے. یہاں اس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کی الائی کہہ لیں. دیگر بہت اچھی بات کی اجمل صاحب نے کہ میں خود بھی تاجروں کا حامی ہوں، میں خود بھی ایک مارکیٹ کا میں آج کل بھی سرپرست والا ہوں. ٹھیک ہے. تو بڑی مارکیٹ ہے، 300-400 دکان کی ہے. تو پہلے میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا، تو میں تاجروں کے ساتھ ہمیشہ رہا ہوں. لیکن یہاں آ کر ایک بات ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تاجروں کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ حالات جو چل رہے ہیں، IMF نے جس طرح جکڑ بند مار رکھا ہے، جس طرح پاکستان پر آئے روز نئی شکیں لاگو کر رہی ہے، تو ہمیں اچھے انداز میں حکومت کے نمائندوں کے ساتھ مل کر کوئی ایسا راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ جس سے پاکستان موجودہ جو کرائسس چل رہے ہیں ان سے نکل جائے. بقیہ یہ جو سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، بقیہ میری ایک اور رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لا ہی رہے ہیں یہ، مگر یہ کہ ان کو چاہیے کہ جگیرداروں کو، بڑے زمینداروں کو، ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں. پھر یہ دوسری بات یہ تاجروں کا اس لیے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اس خطے میں رہتے ہیں کہ جہاں کبھی بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا. میں کافی دن پہلے وہ ہینری کسنجر امریکن وزیر خارجہ کا ان کا ایک وہ کتاب تھی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ قطر کی بات ہے کہ یہ پاکستان تو یہ خود جدا کرنا چاہتے تھے، حالانکہ ہر آنکھ اشک بار تھی. آج بھی دیکھیں 90 سال کے بوڑھوں کو ادھر پھانسی لگا دی گئی، وہ آج بھی پاکستان کے حمایتی تھے. اجمل صاحب کی جماعت سے بھی تعلق رکھتے تھے وہ لوگ، جماعت اسلامی سے، تو وہ ہم سے آگے چلے گئے. افغانستان ہم سے آگے چلا گیا.
سر یہاں پہ میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، لیکن جو آپ نے کہا نا کہ ٹیکس نیٹ کی آپ نے بات کی ہے، تو یہ ٹوٹلی جو اسکیم ہے یہ ایسے لوگوں پہ لاگو کی گئی ہے جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں. اگر ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کی جائے تو ہمارے پاس فائنینس منسٹری میں اس وقت 49 لاکھ کے قریب ایسے ریکارڈ موجود ہے جو کہ نان فائلر لوگ ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ آپ اپنے ٹیکس پیئر پر اور زیادہ برڈن بڑھا دیں اور آپ یہ خود سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھئی یہ اتنے گز کی دکان ہے، اس کی اتنے فیٹ کی ہے، یہ اچھا جی بڑے مرلے پر بیٹھا کاروبار کر رہا ہے تو اس کا تو کاروبار بہت اچھے سے چمک رہا ہوگا. ایریا وائز پہلی بار میں نے اس طرح کی اسکیم اجمل صاحب دیکھی ہے کہ اس طرح کی اسکیم سامنے آئی ہو کہ آپ کی دکان کوہ نور میں ہے، بھلے آپ میرے سے کم بزنس کر رہے ہیں لیکن آپ کو ٹیکس زیادہ پے کرنا پڑے گا، اور میں کسی چھوٹے بازار میں بیٹھ کے کسی چھوٹی سی جگہ پر ایک نکڑ کونے پہ بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں کا بزنس اگر جما رہی ہوں تو میرا تو حصے میں 2-3 ہزار روپے آئے گا. تو یہ جو تقسیم ہے یہ انتہائی ناقص رہی ہے اور اسی کے خلاف جو ہے وہ کل کی پوری ہڑتال رہی. تاجر برادری ہرگز جو ہے وہ ٹیکس دینے سے انکار نہیں کر رہی تھی، لیکن نان ٹیکس پیئر کو ہمیں ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے، ٹیکس پیئر پر ہمیں اور برڈن نہیں بڑھانا. بس یہ حکومت کو سمجھنے کی شاید ضرورت ہے. بلکہ اگر میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرتا چلا جاؤں، آپ کے اس حوالے سے شاید نہیں آپ کو علم ہوگا، میں بنیادی طور پہ اکانومسٹ ہوں جی، اور میں نے کوئی 20 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے پاکستان کے مختلف کالجز یونیورسٹیز کے اندر صحیح معیشت کی تعلیم کے اندر الحمدللہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے فائنینس کا 2009 تک ڈسٹرکٹ کا فائنینس کا جو فائنینس کمیٹی کا ہیڈ میں ہی تھا. میں آپ کو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہی کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ہمارا رجیم یہ بولتا ہے کہ جو جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تو یہ ریزسٹ کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ. اب مجھے بتائیے دنیا کے اندر 2 ہی طرح کے ٹیکس ہیں، کوئی ایسی معیشت نہیں ہے جو آسمان سے گرتی ہے جو گری ہے، کوئی یہ سامنے ہے. ایک ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. مجھے یہ پہلے بتائیے کہ ایک جو تاجر آدمی ہے وہ پہلے ڈائریکٹ ٹیکس بھی دے رہا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس بھی دے رہا ہے، وہ انکم ٹیکس بھی دے رہا ہے، وہ آکٹرے چارجز بھی دے رہا ہے، وہ کسٹم ڈیوٹی بھی دے رہا ہے. آپ نا ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات. اچھا وہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں آ جائیں، وہ سیل ٹیکس بھی پے کر رہا ہے، وہ بورڈ ٹیکس بھی ٹیکس پے کر رہا ہے، وہ پروفیشنل ٹیکس پے کر رہا ہے، وہ میونسپلٹی کے ٹیکس کر رہا ہے، وہ ایکسائز کے ایک ٹیکسز کی ایک لمبی لسٹ ہے جو آلریڈی پے کر رہا ہے. بالکل بالکل. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ بات جو اتنا بڑا بہتان ہے کاروباری طبقے کے اوپر کہ یہ ٹیکس نہیں پے کرتا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. آپ نے صحیح کیا کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ موجود نہیں ہیں، ایک تو اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے، دوسرا آپ ٹیکس کیوں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے ٹیکس اس لیے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پبلک کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، کیا آپ موجودہ سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نئے بنانا چاہتے ہیں، آپ ہیلتھ کے انسٹیٹیوشنز بنانا، کس لیے ٹیکس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں مزید؟ ہاں اگر یہ ٹیکس کرنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیے ثابت کیجئے پہلے. آج آپ دیکھیے کہ آپ کے وزراء اور مشرا کیا ان کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے، کیا یہاں ایک منسٹر وہ کیا اوپر سے کوئی فرشتہ ہے نازل ہوتا ہے کہ وہ نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 50 گاڑیوں کا ایک اسکارڈ جو ہے ادھر سے ادھر جاتا ہے؟ یہ میں ایک صوبائی منسٹر کی بات کر رہا ہوں، فیڈرل منسٹر کی بات دیکھ لیں، گورنمنٹ کے کسی آفیشلز کی، ایک ڈپٹی کمشنر کی بات دیکھ لیں، ایک اسسٹنٹ کمشنر کی بات دیکھ لیں، ایک سیکٹری کی بات دیکھ لیں. آپ کے وسائل اس وقت 2 جگہ پہ جا رہے ہیں. آپ کے وسائل میں پورے، یہ تو وقت نہیں ہے، اگر کبھی وقت ہوا تو میں آپ کو بالکل کیلکولیٹڈ فنگر ٹپس کے اوپر ہیں یہ چیزیں، میری آڈٹ شدہ چیزیں ہیں. پاکستان کے وسائل کا 90% 3 چیزوں کے اندر موجود ہے. پہلی چیز، جتنا آپ کا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے آپ یقین کیجئے اس ٹیکس کا کچھ بھی نہیں تو 40% 50% جو ہے وہ ناجائز اخراجات کے اوپر خرچ ہوتا ہے. نمبر 2، آپ کی ٹیکس اکٹھی کرنے والی ایجنسیز ہیں، لوگوں کو بلیک میل کر کے پھر ٹیکس نہیں کلیکٹ کرتی. ایک آدمی نے اگر 100 روپے ٹیکس دینا ہے تو ہر ادارے کا فراڈ یہ ہے کہ پہلے اسے 1000 روپیہ بتا کے فراڈ کرنا، پھر اس سے وہ 100 روپے سنیچ کرنے، 100 روپے لینے کے لیے 200 روپے رشوت کے طور پہ سنیچ کر کے ڈرا دھمکا کے اکٹھا کرنا. یہ رشوت کے پہلو میں چلا جاتا ہے اگر یہ ختم کر دیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں، پاکستان کے پاس پاکستانی رچ اینڈ ریسورسز کے آپ پورے چلے جائیں، یہاں کیا چیز نہیں ہے؟ یہاں میٹل ہے، یہاں کاپر ہے، آئرن ہے، سلفر ہے، ماربل ہے، گرینائٹ ہے، آئل، دنیا کی لا تعداد نیچرل منرلز ہیں.
آپ ان کے اوپر انویسٹ کریں, اس کے اوپر کام کریں, اور قوم کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے؟ بالکل, ریلیف کے نام پہ جو حقیقی تک پہنچے گا تو مجھے لگتا ہے کہ عوام کو کسی بھی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کون سی سیاسی جماعت حکومت میں ہے, گورنمنٹ کون چلا رہا ہے. ان کو مطلب ہے ریلیف سے, ان کو مطلب ہے اپنے مسائل کے حل سے, ان کو مطلب ہے کہ ان کے گھروں کا چولہا جلے, روزگار آئے. گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں کل کی ہونے والی ہڑتال کے بارے میں. اور ہڑتال کے بارے میں بہت سارے عام خیال بھی کیا جاتا ہے کہ یہ واحد حل نہیں تھا, لیکن اس کے پیچھے کے کچھ حقائق یہ بھی ہیں جو کہ کل ہی ہمیں ویریفائی کیے. ہمارے ایف سی سی آئی کے یہاں پہ ممبرز آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اس ہڑتال سے پہلے بھی 15 میٹنگز آلریڈی حکومت کے نمائندگان کے ساتھ ہو چکی تھی. ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ اس مسئلے کو ہڑتال تک, اسٹرائک تک نہ پہنچایا جائے, لیکن جب ان کی طرف سے کسی بھی طرح کا مناسب جواب نہیں آیا تو اس کے بعد ہڑتال کی کال دی گئی. اور ہڑتال کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور ہم بات تو کرتے ہیں کہ ایک مہذب انداز سے چیزیں کریں, لیکن اس کے لیے ایک روڈ میپ کا ہونا اجمل صاحب بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, تبھی مسائل حل ہو پاتے ہیں. جی یقیناً. اب روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, روڈ میپ تو اسٹیئرنگ جو ہے وہ تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, وسائل ملک کے گورنمنٹ کے ہاتھ کے اندر ہے. تو اب یہ ہڑتال کا مقصد اور کوئی نہیں ہوتا. ہڑتال کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ احساس شاید گورنمنٹ نہیں سمجھ پا رہی, یہ احساس کاروباری حضرات کا بھی اور پبلک کا بھی گورنمنٹ تک پہنچانا ہے کہ بھائی پبلک آپ سے ناراض ہے, پبلک اس حد تک چلے گی, ان کے بس میں نہیں ہے اب کہ وہ کہاں سے, وہ ایک آدمی 100 روپیہ تو کماتا نہیں ہے تو وہ 200 روپیہ ٹیکس کہاں سے دے دے گا. یہ آپ بجائے پبلک کو ریلیف دینے کی بجائے پبلک پہ اب برڈن نہ ڈالیں. اس وقت انرجی کا اتنا شدید کرائسس ہے, اور وہ بھی آپ سمجھتے ہیں آئی پی پیز کو اب تو سب کو کھل گئی ہے دنیا کے اندر. یہاں لوگ, میں معذرت کے ساتھ, ہمارے دوست کچھ سیاستدان یا باقی سارے, عموماً ہم ڈیفنس کے اوپر بڑی بحث کرتے ہوتے تھے, سارے سیاستدان یہ ڈیفنس کو اتنا دے دیا, وہ 20 دفعہ دیکھ لیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ڈیفنس والے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی فوجی بارڈر پہ کھڑا ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے ملک کے تحفظ کے لیے, فرض کریں کام. اب آئی پی پیز آپ دیکھ لیں 2600 سے 2800 ارب روپیہ اس سال کے بجٹ کے اندر بھی ہے, اور وہ 40 سے 45 خاندان ہے ٹوٹل, یعنی 750 روپے پر یونٹ تک بند رکھ کے سارے پلانٹ ان کو پیسے پے کیے جا رہے ہیں. اگر آپ آئی پی پیز کا آڈٹ کر لیں اور وہ پیسے وہاں سے بچا لیں, ان پبلک کو تنگ کرنے کے بجائے اس کو ریلیف دیں, اور ریلیف دینے کے بجائے یہ ٹیکس ویکس کی اور یہ افراتفری کی ضرورت ہی پیش نہ ہے. یہ بنیادی یہ ہے کہ ہم نے اس ہڑتال کے ذریعے, یہ حافظ نعیم صاحب نے جو کال دی تھی, اور میں مشکور ہوں ساری ایف سی سی آئی کا اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا, لاہور چیمبر آف کامرس کا, ٹریڈ ایسوسیشن, جتنے بھی ٹریڈ ایسوسیشن, کہ انہوں نے حافظ نعیم صاحب کی کال کو اپنی کال سمجھا اور اس کے اوپر ایکٹ کیا. اور یہ پوری قوم نے ایک دن کے اندر نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی جانتا ہے, کیونکہ اپنا کاروبار کو بند کرنا ایک دن کے لیے پاکستان اس ٹائم پہ بالکل بھی افورڈ نہیں کرتا. اور یہ ایک بہت دل گردے کا, میں تو کہتی ہوں کہ کام کیا, بڑا ہمت کا کام ہے تاکہ اس حالات سے ہم باہر آ جائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا خبر صاحب, جیسے آپ نے جو ہے وہ پہلے بات کی ہے کہ اس کا مناسب حل ہو سکتا تھا, آپ کے خیال میں اگر ہڑتال پہ نہیں تاجر برادری اس ٹائم پہ اس پوائنٹ پہ جاتی تو اس کا مناسب حل کیا تھا؟ میری بات درمیان میں رہ گئی تھی. جی پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ارد گرد کے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی معیشت ہم سے بہت بہتر چلے گی. ہمارا وہ جو ایک دشمن ملک ہے ہمسایہ, وہ تو چاند پہ بھی چلا گیا چندرما لے کر. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب چائنا کا ہم سامنا نہیں کر سکتے. تاجر برادری کے لیے ایک تو یہ بہت زیادہ خوفناک ہے کہ یہاں سمگلنگ بہت ہو رہی ہے, سمگلنگ کا مال آتا ہے, اور چونکہ ان ممالک میں بجلی بھی سستی ہے, لیبر بھی سستی ہے. چائنا میں 1.5 ارب کی آبادی ہے تو وہاں بجلی بھی سستی ہے. کرے نا پاکستان حکومت بھی کر دے بجلی سستی. نہیں, پاکستان, ہم تو کالا باغ ڈیم بن گیا تو جی اس میں سے بجلی نکل گئی. دیکھیں لوگوں کو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر پانی میں سے بجلی نکل گئی تو اس کے پلے کیا رہ جائے گا, یعنی کہ یہاں تک لوگوں کو مس گائڈ کیا گیا ہے. نہ ہم بادشاہ ڈیم بنا سکے ہیں. آئی پی پیز, اتنی مہنگی بجلی جو ہے, ایک وقت تھا کہ ٹھیک ہے 2.5-3 روپے کی وہ یونٹ پڑتا تھا, مگر یہ کہ وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے سلسلے میں ہم نے معاہدے کر دیے وہ انتہائی خوفناک ہیں. اب ہب دیکھیں وہ بالکل بند پڑا ہے,
ہب کو کہہ لیں یا ہب کہہ لیں، جی وہ بالکل بند پڑا ہے، مگر اس بند کو اربوں روپیہ دیا جا رہا ہے۔ 2036 اور 35 تک میرا خیال کچھ معاہدے سارے ختم ہو جائیں گے، پھر شاید جا کے کوئی عوام کو سکون ملے۔ 35-36 تک کیا اب تاج نہیں، درمیان میں ابھی 2 سال کی انڈسٹریز انتظار کرتی رہیں کہ ہمارے بھی، کیونکہ فیصل آباد کی اگر ہم بات کریں صورتحال کی تو بہت ساری انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں اور بہت سارے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہیں، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کا گھر ڈوب رہا ہو اور آپ جو ہے وہ بیٹھ کے کنارے پہ دیکھ رہے ہوں کہ گھر ڈوب جائے، اس کے بعد سارا پانی نکلے تو ہم کچھ کریں۔ آپ تو اپنے سروائیول یہاں میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں۔ جی جی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا آغاز کیا تھا، 14 پاور پلانٹ لگائے تھے، ان میں 2 ہائیڈل تھے، جی باقی وہ تھرمل وغیرہ جو تھے، اس کی ٹوٹل بجلی جو تھی وہ گورنمنٹ جو یوز کر رہی تھی، کیونکہ لوڈ شیڈنگ بہت، اس کا بحران بہت زیادہ تھا۔ اس کے بعد دیگر جو گورنمنٹیں آئیں انہوں نے کوئی 150-200 کے قریب جا کے لے کر چلے گئے، پھر وہ کیپیسٹی پیمنٹ بی بی شہید نے کیا تھا معاہدہ، تو انہوں نے یہ معاہدہ، انہوں نے ساتھ میں یہ شرط رکھی تھی کہ 25 سال بعد آپ یہ ہمیں فری آف کاسٹ یہ پاور پلانٹ ہمیں دے کے جائیں گے، جی تب تک ہم آپ سے بجلی لیتے ہیں۔ بجلی استعمال بھی ہو رہی تھی، لوڈ شیڈنگ بہت بری طرح بحران تھا اس کا۔ جی اس کے بعد آپ کہتے ہیں نا کہ 35-36 بہت زیادہ ٹائم ہے، ابھی کچھ آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہوئے ہیں ماضی میں، جی 2021 میں جی 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 وہ رزاق داؤد صاحب ہیں، وہ منسٹر تھے عمران خان کے، ہاں جی بابر صاحب ہیں، رزاق داؤد، ہاں جی ان کے ہوئے تھے، 10 سال کے لیے ان کو پھر ایکسٹینشن دے دی۔ تو یہ عمران خان صاحب نے، کیونکہ ان کے منسٹر تھے، وہ آج بھی بند پڑے ہیں وہ سر، کارخانے۔ یہ تو ماضی کی باتیں ہوگی نا، آپ مجھے موجودہ حل بتائیں کہ موجودہ حل کیا تھا اگر اسٹرائک نہیں ہوتی، کیونکہ کاروبار تو ویسے بھی نہیں چل رہا۔ موجودہ حل ایک دن اسٹرائک پر جا کے میں سمجھتی ہوں کہ کاروباری سیکٹر نے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے اجمل صاحب کہ اپنی دکانیں بند کر دینا، اور معیشت کا اتنا بڑا جہاں پہ پہلے بحران ہو وہاں پہ چلے جانا۔ حل تو آپ نے بڑا اچھا خود ہی بتایا، اجمل صاحب نے بتایا تھا کہ جو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھ کے، پرابلم یہی سر، پرابلم تو یہی آئی نا کہ ٹیکس پیئر پر ہی مزید بوجھ لاد دیا گیا ہے، نئے ممبران اس میں شامل کیے کیونکہ گئے ٹیکس پیئر کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کوئی ان کے لیے فیسلٹیز نہیں ہے، ان کو کسی طرح کی مراعات، سبسڈیز، یا اگر بزنس کمیونٹی کی، کیونکہ ہم خاص طور پر بات کر رہے ہیں، بزنس فیسلٹیز موجود نہیں ہیں جو کہ آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں، ان پہ مزید ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ نان ٹیکس پیئر تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، جو مسائل چل رہے ہیں وہ شاید صرف ٹیکس پیئر کے ہیں۔ میں اپنی چھوٹی بہن کو ایک بات رانا صاحب کی وساطت سے بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو آئی پی پیز والا جو آج کل بھی جو ہے نا، یہ ایک ذہن کے اندر ڈالا گیا ہے کہ یہ ایک ایسے معاہدے ہیں، انٹرنیشنل گارنٹیز ہیں، یہ ہوگا آسمان گر جائے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ بھی آج میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ ہبکو کی بات آئی، رانا صاحب نے جیسے کی ہے، آپ کے شاید علم میں نہیں ہے، انٹرنیشنل لا ہے، جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے ہمارا، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو کسی ریاست کے موجودہ جو اس کی لیجسلیشن اس قانون سے یا ڈیوائن کے لا سے ٹکرائے گا تو وہ ایسا قانون جو ہے وہ ویلڈ ہی نہیں ہوتا، وہ ایب انیشیو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر اور دوسری بات ہے، 2002 کے اندر آپ دیکھیں کرنل انعام الرحیم صاحب نے، اچھا ان کا کیس ہے ہبکو کے حوالے سے اسپیشلی، سپریم کورٹ تو آلریڈی پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دے دی ہوئی ہے، اس سے بڑی کوئی کورٹ تو ہے نہیں پاکستان کے اندر کہ جس نے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ فراڈ ایگریمنٹس تھے اور اس کے ذریعے پوری پاکستانی قوم کو نقصان پہنچایا گیا ہے، 26 کروڑ عوام کا سودا ہوا ہے اور چند 40-45 گھرانے ہیں جو اس کو لوٹ کے لے جا رہے ہیں، اور پوری سٹیٹ جو ہے وہ اس کے سروائیول خطرے کے اندر ہے۔ اس لیے اب صرف مسئلہ یہ نہیں ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے جس میں انہوں نے ان کو فراڈولنٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، نامور، میں بالکل آن ایئر یہ بات کہتا ہوں، آپ وہ کیس نکال لیں۔ اب سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ آئندہ کے لیے تمام کورٹس کے لیے یا تمام اداروں کے لیے ملک کے اندر وہ قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے یہ صرف نیت کا معاملہ ہے۔ آج اگر یہ بات ان کی نیک نیتی ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے، میں نام ضروری نہیں سب کا لوں گا تو یہ سمجھا جائے گا شاید پولیٹیکل کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہوں، ایسا نہیں۔ جتنی بھی خواب پیپلز پارٹی کے دور سے شروع ہو کے مشرف صاحب، ایون میں حیران ہوں، وہ ہبکو کا آپ پڑھ لیں، اس کے اندر مشرف صاحب جو ہیں وہ خود ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود ان کا سٹیک رہا ہے اس کے اندر، وہ ایک لمبی کہانی ہے ہبکو والا کیس سپریم کورٹ کا، آپ سٹڈی کریں۔ اسی طرح نواز شریف گورنمنٹ ہے، عمران خان گورنمنٹ ہے، بالکل اس میں کوئی شک والی
ان کے اپنے افراد آج تک اس میں انوالو ہیں, بلین ڈالرز وہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں. اور آج تک مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر آج یہ فیصلہ کر لیں, فیصلہ کرنے کا مطلب وہ 40-45 خاندان جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. بلکہ میں تو یہ ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی دولت انہوں نے 25-30 سال کے اندر لوٹی ہے, آڈٹ ہونے کے بعد اگر آپ اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, نیک نیت ہیں, ان کو آڈٹ کیا جائے. جتنے اس قوم کے پیسے ناجائز لوٹے ہیں, جو آپ نے کوئی چیز ڈیلیور نہیں کی, مثلا کیونکہ عوام کے ریلیف کی بات ہوتی ہے اور عوام کے ٹیکس سے ہی ان کو ریلیف بھی دیا جاتا ہے. جو ٹیکس پے کرتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس تک وہ ریلیف آسان انداز سے پہنچے. اور ابھی ہم بات کریں گے کہ آنے والے اب اس کا کیا پورے کا پورا آؤٹ کم آئے گا, حکومت کس طرح سے اس پہ ریاکٹ کرے گی, اور مستقبل ہمارا کاروبار کا اور تھوڑا سا سیاست کے حوالے پہ بھی بات کریں گے, کیا ہونے والا ہے, کیا نیکسٹ لاہے عمل, اس پہ بات کریں گے. لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور کاروبار کا بہتر انداز سے چلنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کاروباری سیکٹر چلے گا تو روزگار پیدا ہوگا, روزگار پیدا ہوگا تو لوگوں کے اندر خوشحالی آئے گی, مہنگائی قابو آئے گی. اگر آپ کی انکم جنریٹ نہیں ہو رہی اور اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بجلی کے بلز کا بہت بڑا ایک معمہ رہا ہے اور ابھی تک چلتا آ رہا ہے, تو یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کہ بڑے درینہ ہے, جن کا حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم عوام تک ایکچولی وہ ریلیف پہنچا سکے. کیونکہ جتنے سیلری پرسن لوگ ہیں, جتنے کاروباری حضرات ہیں یا ڈفرینٹ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس پے کرتے ہیں, ان پہ مزید ٹیکسز کا بوجھ لاد دینا کسی بھی صورت پر اس کو ہم مناسب نہیں سمجھتے. اور اس کا بالکل اس کے خلاف جو آواز بلند ہوئی ہے, یہ تو ایک تنظیم نے یا ایک سیکٹر نے بھی کی ہے. اس سے پہلے کہ یہ حالات مزید بگڑ جائیں, خاور صاحب, حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے اس پوری اسکیم کو دیکھے, ریوائز کرے, ریفارم کرے, تاکہ وہ لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے اور ان کے اوپر یہ جو ٹیکس کی ذمہ داری ہے ان کو ریلائز کروایا جائے کہ یہ ملک ان کا بھی ہے, اس کے معاملات ان کے بھی ہیں, اس کے مسائل ان کے بھی ہیں. یہ صرف کہ اپنا بزنس چمکا لینا اور اس پہ ٹیکس پے نہ کرنا اور پھر ملک کو بھی برا بولنا اور ملک کے اداروں کو بھی برا بولنا, یہ تو بہتر نہیں ہے. جی, آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا. یہ بات تو ویسے ابھی ہو بھی چکی ہے اس پر, مگر میں اس کے ساتھ ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ایک یوٹیلٹی سٹورز کا آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے کہ حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز بند کر دیے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ خسارے میں نہیں جا رہے تھے, حکومت کو پروفٹ دے رہے تھے وہ. صحیح. اب 10,000 بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد جا کر, اس کا ملازم, لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ہے. جی. میں آپ کے توسط سے یہ بھی ایک پروٹیسٹ جو تھا میں احتجاج ریکارڈ میں لانا چاہتا تھا. تو بقی رہ گی جی, آپ نے پہلے بھی بات کی تھی, اب بھی آپ وہی بات آپ فرما رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جائے اور تاجروں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. بالکل. وہ کیوں کہ ان کو وسائل پورے دیے جائیں, ان کو بجلی سستی دی جائے. اب اجمل صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ایک دیا سلائی سے لے کر ہم اگر کوئی دیا سلائی لینے جاتے ہیں تو اس پر بھی ہم ایکسائز ڈیوٹی دیتی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ایکسائز ڈیوٹی سے باہر ہو یا ٹیکس سے باہر ہو, اور ڈبل ٹرپل ٹیکس آ رہا ہے کہ فرم سے وہ ادھر سے بھی وہ ان کا سیل ٹیکس چلتا ہے. جب وہ کسی سٹور پہ آ کر بکتی ہے تو وہ الگ سے سیل ٹیکس کاٹتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ کہ حکومت جب تک فلاحی مملکت نہیں پاکستان کو بنایا جائے گا تب تک پاکستان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹ سچویشن اجمل صاحب یہ ہے کہ حکومت کے اگر علم میں بھی ہو کہ ریکارڈ میں اتنے سارے لوگ نان فائلر ہیں اور پھر بھی ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی نہیں کی جا رہی, تو یہاں پہ غفلت کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن کل کی ہڑتال سے ریلیٹڈ میں جاننا چاہوں گی کیونکہ جماعت اسلامی کی بھرپور اس میں سپورٹ رہی ہے, تو اب آپ کا نیکسٹ لاہے عمل کیا ہوگا؟ کیا اگر اس ہڑتال کے بعد بھی جس طرح کا سازگار ہم امید کر رہے ہیں
ہیں کہ آؤٹ کمز آئیں. اگر ویسے نتائج نہیں آئے, ویسا ریاکشن نہیں آیا گورنمنٹ کی جانب سے, تو پھر کیا ہڑتال کی کال دوبارہ دی جائے گی, ہڑتال کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا, اور کیا نیکسٹ لاہ عمل ہوگا جماعت اسلامی کی طرف سے؟ دیکھیں, بالکل رانا صاحب نے جیسے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اسے ریلائز کرنا چاہیے, اور جماعت اسلامی پاکستان نے اس بات کے اوپر بالکل ایک ورک شیٹ تیار کی ہے, اور جماعت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اب پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں, نہ کاروبار ہے, نہ پالیٹکس ہے, نہ کوئی اور چیز ہے. اب پاکستان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر لوگ یا گورنمنٹ خود ریلائز کر لے اور بالکل نیک نیتی کے ساتھ اقدامات کرے اور پاکستان کو اور اس عوام کو بچانے کے لیے کرے کچھ. اگر نہیں کرے گی تو جماعت اسلامی نے تو پہلے 45 ڈیز کا معاہدہ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. ہم نے یکم سے جماعت اسلامی نے رابطہ عوام مہم کا آغاز کر رہی ہیں پورے ملک کے اندر. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کو لانچ کر رہے ہیں, اور وہ رابطہ عوام مہم کا مقصد صرف یہی ہے کہ کاروباری حضرات کو, طلباء کو, انڈسٹریلسٹ کو, عام پبلک کو, مزدور کو, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو اس بات کے اوپر جگایا جائے کہ یہ ملک آپ کا ہے اور اس ملک کے وارث یہ 26 کروڑ عوام ہے اور اس کو حل ہم ہی نے کرنا ہے. اس کے لیے یہ بات ہے کہ ہم موبلائز کرنے جا رہے ہیں پبلک کو اور گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں, یہ ناجائز ٹیکس نیٹ والا معاملہ, یہ بجلی والا معاملہ, یہ ناجائز لوگوں کو اداروں کو ختم کر کے بے روزگار کرنے والا معاملہ, بند انڈسٹریز کے اوپر اور پریشر ڈالنے والا, یہ سارے کے سارے معاملات گورنمنٹ واپس لے لے اور طے کر لے اب گورنمنٹ کہ اب ایجوکیشن کے لیے 26 کروڑ عوام کو عیاشی سے پیسے بچا کے دینا ہوں گے, ہیلتھ کے لیے پیسے دینا ہوں گے, آئی پی پیز کے عذاب سے نجات لینا ہوگی, سستی بجلی دینا ہوگی, بے روزگاری ختم کرنے کے اقدامات کرنا ہوں گے. جیسے رانا صاحب نے کہا کہ یہ بیچارے ان کا کیا قصور ہے, یہ ڈپارٹمنٹ ابھی یوٹیلیٹی سٹورز کا ختم کر کے ایک بے روزگاری کا ایک نیا عذاب ان کے گھروں کے اوپر نازل کر دیا. یہ سارے کام گورنمنٹ کو واپس لے کے اقدامات کرنا ہوں گے. ادروائز ورنہ جماعت نے یہ کہا کہ جب یہ قوم موبلائز ہم کریں گے, قوم اب جاگ رہی ہے, اس کے بعد یاد رکھیں ہڑتال ہی نہیں اکیلی ہوگی, نہ صرف دھرنا ہی نہیں ہوگا. جماعت نے پلان کیا ہے کہ پھر 22 سپتمبر تک ہم عوام کو جگائیں گے. اس کے بعد اگر اقدامات گورنمنٹ کر دیتی ہے تو ہمیں خوشی ہے کہ ہماری پبلک کو جو ہے وہ ریلیف مل گیا, اگر نہیں تو پھر ہم ایک تاریخی لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, اور وہ لانگ مارچ لاکھوں اور کروڑوں انسان گھر سے نکلیں گے اور وہ یہ پھر فیصلہ کریں گے. اللہ نہ کرے, میں کہتا ہوں ابھی حکمرانوں کو کہ وہ وقت آئے اور اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ان کی سیاست, ان کی ساری لوٹ مار, یہ ساری کہانیاں گول ہو جائیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ عوام ہی کرے گی. آپ کے سامنے بھی تازہ مثال بنگلہ دیش کی موجود ہے, ٹھیک ہے, وہاں لوگ تنگ آ کرتے ہیں اور یہاں تو بنگلہ دیش سے 100 گنا زیادہ حالات خراب ہیں. اس لیے انشاءاللہ یہ جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ویژن ہے کہ ہم بالکل کسی کو, گورنمنٹ کو کوئی پریشرائز کر رہے ہیں, کوئی بلیک میل نہیں کر رہے. پریشرائز اس لیے کہ ہم پبلک سے ہیں, ہمارے لیے پبلک ایسٹ ہے, یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ کسی اشرافیہ کا نہیں, یہ کسی جنرل کا نہیں, یہ کسی جسٹس کا نہیں, کسی سیاستدان کا نہیں ہے, یہ 26 کروڑ عوام کا ہے جن کے بزرگوں نے لا تعداد قربانیاں دے کے 47 میں سے حاصل کیا تھا. اس لیے اب اس کو بچانے کے لیے ہم موبلائز کرنے جا رہے ہیں پبلک کو, اور اس کے لیے ہڑتالیں اور اس کے بعد لانگ مارچ, اور پھر اللہ نہ کرے, ہم نہیں چاہتے کہ یہ حکومت جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو غیر آئینی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے, لیکن اگر نہیں ہوگے, جب عوام جو قبر میں جا رہی ہوگی تو پھر یقیناً حکمران بھی بچ نہیں پائیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. دوسری بات یہ کہ اجمل صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کہی تھی کہ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ وغیرہ یہ چکر جو ہے آئی پی پیز کا, یہ ایک ان لوگوں کا فلر ہے, ٹھیک ہے نا جی. فار ایگزامپل 40% پاکستان, حکومت پاکستان کے پاس ہے آئی پی پیز, 45% چائنا کے پاس ہے, 15% دیگر جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان کے پاس ہے. تو پھر کیوں نہیں اس کا حل کیا جا سکتا جب لوگ ہی اپنے ہیں؟ ایک آ جا کے چائنا ہی ہے نا کہ ان کے ساتھ نیگوسیشن کی جا سکتی ہے, مگر جو پاکستان میں حکومت پاکستان کے اپنے پاس 40% ہے, ان کا تو کوئی حل نکالیں, ان کو تو عوام کو ریلیف دیں. 78% آئی پی پیز جو ہے
ہاں وہ ہمارے پاکستانی قوم کے جو پاکستان کے مختلف سیاستدان ہیں گورنمنٹ کے اپنے یا گورنمنٹ، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، انکلوڈ پاکستانی ہو گئے. جی یہ جو انٹرنیشنل کہانی ہے نا سنائی وہ 22% کے قریب ہے، اور وہ بھی 22% کے 15% ہے. وہ تقریباً جو ڈفرنٹ ان کی نیشنل ملٹا نیشنل کمپنیز ہیں، اور ان کو ملٹا نیشنل کمپنیز جن کے ساتھ وہ مادے ہیں، وہ یہ مجھے بتائیں وہ پوری دنیا میں اور بزنس نہیں کرتی کہ وہ اکیلا پاکستان کے اندر کرتے ہیں. تو جس قانون کے تحت وہ پوری دنیا میں بزنس کرتی ہیں اسی قانون کے تحت یہاں کر سکتی. ایسا نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ان کی کوئی جو ملٹا نیشنل کمپنیز کا یہ فراڈ اس لیے کہ ہم اس فراڈ میں شریک ہیں. اگر ہم اس سے نکل جائیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھے انداز سے نیگوسیشن ہو سکتی ہے اور ان کو ٹیبل پہ فرض کریں پہلی سٹیج کے اوپر ہم ان کو ٹیبل پہ نہیں لاتے. فرسٹ سٹیج کے اوپر تو جو ہم سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں ہماری سٹیٹ ہے یا سٹیٹ کے بینیفیشریز ہیں تو وہ ان کو تو لے آئے نا. یعنی آئی پی پیز کا آپ سمجھ لیں مور دین 70% جو بینیفٹ ہے وہ فراڈ کے پیسے جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں 2600 2700 اس سال 2800 ارب روپیہ. اس 2800 ارب روپے میں سے سمجھ لیں 1600 1700 1800 ارب روپیات اس قوم کو بچے نا. صحیح. لیکن مسئلہ پھر یہی ہے کرنا کس نے. قوم بہت دکھی ہے اس وقت کیونکہ سر مسائل کی بھرمار ہے نا. آپ کو کچھ جب دکھائی نہیں دے گا تو آپ جب آپ کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں گے تو آپ سٹرائک پہ بھی نکلیں گے، احتجاج بھی کریں گے. آپ کو جو راستہ نظر آئے گا وہ کرے گا. جس طرح سے دیگر جماعتیں اس طرح سے جماعت اسلامی بھی سپورٹ کر رہی ہے تاجر برادری کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اس موجودہ صورتحال میں ڈھیر مسائل میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ چلیں یہ مان لیا کہ شریک اقتدار آپ کسی فیصلے کے اندر نہیں، آپ کی کوئی مداخلت ہے یا پارٹی کی نہیں ہے، لیکن پارٹی اپنے طور پر اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور وہ کیا سمجھتی ہے کہ کس طرح سے انڈسٹری کو ریلیف دیا جا سکے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ایٹ لیسٹ پیدا ہو سکے؟ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کو ریلیف ہی دلوایا ہے. جی فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کا جو 5 سالہ دور تھا یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ صاحب کا، تو اس میں ایک پیسہ بھی بجلی کی مد میں زیادہ نہیں وصول کیا گیا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے ان کے پاس جب وہ وزیر اعظم نے سمری بھیجی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو قوم پر بہت بڑا ظلم ہے. اور یہی چیز ہے نا کہ ایک ٹائم پہ جب آپ کی حکومت تھی تو وہ قوم کا درد بھی محسوس ہو رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی تھی، لیکن ابھی عوام کیونکہ لٹرلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام ریلیف کی طرف دیکھ رہی ہے. ان کو یہ ہے کہ کسی کی بھی گورنمنٹ آئے عوام کے حق میں چیزیں بہتر ہونے چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے. کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تو آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، پروگرام کا حصہ بنے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بشرطِ زندگی کا انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.